अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, कल बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल हो रहे थे, वक्त की कमी की वजह से बात तफसील से नहीं हो सकी, लेकिन आज भी उसी मौजू के ऊपर कोशिश करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त जो जारी सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, ख़ास तौर पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं, इसके ऊपर बड़ी तफसील से हमने गुफ्तगू की। ख़ास तौर पे जो बिजली का तकसीमकार इदारा है, जो कंपनी है यहाँ पे, उसकी वजह से जो नुकसानात शहर को हो रहे हैं, या इससे पहले कोरोना की वजह से जो कुछ नुकसान हुआ है या हो रहा है, ये समझ लीजिए। इसके ऊपर बड़ी तफसील से हम अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू कर चुके हैं। मुल्की हालात के ऊपर, मसाइल के ऊपर और सियासी मामलात के ऊपर गुफ्तगू होती रहती है। बहुत सारे, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आपके पैगामात मौसूल हुए, उसमें ये सवाल किया जाता है कि जनाब मसाइल कब हल होंगे, हुकूमतों की क्या तरजीहात हैं, इसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू कीजिए। तो कोशिश यही होगी कि ये जितने भी समाजी मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, माशी मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। बहरहाल माशी जो मसाइल हैं बहुत सारे हैं, और उनको हल करने के लिए जो जिस तरह के फ़ैसले किए जा रहे हैं, इसके ऊपर बड़ी खुलकर हम अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करते हैं। मुख्तलिफ़ मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं, उनसे हम मुख्तलिफ़ मामलात पर गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है। ख़ास तौर पर इस वक्त जो माशी मुश्किलात हैं, उसके हल के लिए हुकूमत का क्या किरदार होना चाहिए, चाहे सूबाई हुकूमत हो, चाहे वफाकी हुकूमत हो, कैसे इन मामलात को हल किया जाए या इसमें बेहतरी लाई जाए, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं। बहरहाल आज भी मौजू यही रहेगा। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे आज इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। ख़ास तौर पर इस वक्त जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, वो मुल्क को किस तरफ लेकर जा रही है, इसको समझना इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कोरोना की वजह से जो कुछ हुआ है, नुकसानात हुए हैं, खुदा का शुक्र है कि मामलात में बेहतरी आना शुरू हो गई है, लेकिन उसके लिए अभी तक जो पॉलिसी है उसके ऊपर बात हो रही है कि उसकी जो नुकसानात के बाद जो रीइंबर्समेंट है वो किस तरह होगी, किस तरह लोगों को कॉम्पनसेट किया जाएगा, और किस किस्म का रिलीफ दिए जाने की बात की गई थी कि रिलीफ दिया जाएगा, उससे आवाम को जो है थोड़ी सहूलत मिलेगी, वो कहीं नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना लोगों को है। बहरहाल इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ आपके साथ करवाऊँगा और उसके बाद गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मिर्ज़ा आलम बेग साहब, सीनियर एनालिस्ट, हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। बड़ी खुशकिस्मती हमारी कि मिर्ज़ा साहब सुबह के वक्त जो है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, खुलकर गुफ्तगू करते हैं तमाम मामलात पर, और कोई, जिसको हम कहते हैं ना, कोई लगी लिपटी नहीं रखते। आपके सवालों के जो वो खुलकर आप जवाब देंगे। आज उनके सामने ज़रा सख्त बातें रखेंगे और उनसे जवाब देंगे। मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। उनके हमरा जी, हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान तशरीफ़ रखते हैं, मामलात के ऊपर बड़ी गहरी निगाह है। और हम अक्सर कहते हैं कि जो लोग फील्ड में काम करते हैं उनके पास ज़्यादा नॉलेज भी होती है, ज़्यादा मामलात को समझते भी हैं। मसाइल की निशानदही तो हर कोई कर देता है, लेकिन उन मसाइल को हल कैसे किया जाए, इसके ऊपर काम करते हैं। मौजूद मेहमान यहाँ पर कैस मंसूर शेख साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ। इंसान दोस्त कैस के जो एक NGO, उसके प्रेसिडेंट भी हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों पर काम भी कर रहे हैं, सोशल वर्कर हैं, बहुत एक्टिव हैं। उनसे आज इन तमाम मामलात पे गुफ्तगू करेंगे। क्या साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। फिर साहब, आपकी तरफ से गुफ्तगू का आगाज़। मसाइल बहुत सारे हैं। अभी एक मसला ये है कि वो बच्चा कैमरा जो देख रहा है वो ये कहने लगा रात भर जो है मैं सोया नहीं हूँ, सुबह के वक्त जब दफ्तर आता हूँ तो काम करना मेरे लिए बड़ा मुहाल हो जाता है। रात भर अगर जाग कर काम पर आऊँगा तो फिर परफॉर्मेंस के अंदर जो है वो असर नज़र आएगा। अब हम साइंस जब पढ़ाते हैं बच्चों को, इकनॉमिक्स पढ़ाते हैं, तो हम बताते हैं कि अगर किसी इदारे की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है तो जो वर्क फोर्स है उसको रिलीफ दिया जाए, उसको इंसेंटिव्स दिए जाएँ, उसको रिलैक्सेशन दी जाए, तो आप देखें प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। वो बाय लार्ज अगर पूरे मुल्क के अंदर अगर देख लें, अगर इस तरह की सूरत हाल होगी कि लोग पहले ही बड़े फ्रस्ट्रेटेड है, नल के अंदर पानी नहीं है, घर के अंदर बिजली नहीं है, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ये ज़रा हमें समझा दें आप। यासिर, बिल्कुल सही कहा आपने। इस वक्त जो हालात हैं वो इंतहाई तकलीफ दे हैं जी। और बिलखुसूस सिंध के अंदर जो आप सूरत हाल देख रहे हैं, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में सूरत हाल है कि कहीं हमें एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है। और हुकूमत वक्त से लेकर जो उसके ज़ेर मातहत इदारे काम कर रहे हैं, बिलखुसूस वो इदारे जो आवाम के सहूलियात से वाबस्ता हैं, जिसमें मैं समझता हूँ सबसे पहले नंबर पे बिजली, जिसको हम यहाँ पे के इलेक्ट्रिक के नाम से जानते हैं, वो इस वक्त आवाम के बजाय सहूलियात फराम करने के उसको तकलीफ दे मरहल से गुजारने में अहम किरदार अदा कर रही है। और ये चीज़ ना सिर्फ माशरे में बल्कि इंसान के जहनी सतह पर बहुत नुकसानात
سامنے آ مرتب رہا ہے، کر رہی ہے، بالکل اس کی ایسا وجہ سے بڑے نقصانات سامنے آ رہے ہیں، روزمرہ کے معمول جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اور انسانی زندگی جو اپنے روز بروز آگے بڑھنی چاہیے وہ آگے بڑھنے بجائے پیچھے جا رہی ہے، ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے، جیسے آپ نے کہا بچہ بیچارہ اپنی ڈیوٹی پہ وقت پہ نہیں پہنچ سکا، اور جب پہنچا تو اس کو کیفیت نہیں ہے، بالکل ٹھیک لیکن قدرت کا ایک نظام ہے۔ ایسا ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے جب دنیا کو تشکیل دیا تو اس کے اندر رات دن، اندھیرا اجالا، ایک سلسلہ پورا ایک بنا دیا، بیلنس غم رکھا ہے، خوشی، توازن ہے۔ اسی طریقے سے توازن معاشرے کے اندر مختلف اداروں کے وجود سے سامنے آتا ہے، ان کے عمل سے، ان کے ایک دوسرے کے تعاون سامنے آتا ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت صوبہ سندھ میں بالخصوص، ویسے پورے پاکستان کے اندر صورتحال یہ ہے کہ ہر ادارہ جو ریاست کے ماتحت ہے، جب وہ ریاست کی طرف دیکھتا ہے جی تو ریاست سے جو اس کی امید ہونی چاہیے وہ پوری نہیں ہوتی، ایسا ہی اور جو ریاست کی ذمہ داری ہے وہ ادارے سے کام نہیں لے پاتا، اور اس کے خمیازہ میں اور آپ بھگت رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب تک یہ تمام ادارے اور ریاست مل کر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے، یہ صورتحال بہتر نہیں ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اداروں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی، جب تک وہ ادارے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو سسٹم جو ہے وہ آپ کا کام نہیں کر سکے گا، وہ جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں وہ آپ پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ کیسے فرمائیے گا، کرونا کی وجہ سے اب تک کی جو صورتحال رہی ہے، ایک سوال سب سے زیادہ یہ کیا جاتا ہے کہ جس وقت یہ ساری صورتحال جس کا سامنا تھا، بڑے دعوے اور وعدے کیے گئے کہ جناب آپ بے فکر رہیں، گھروں کے اندر بیٹھ جائیے، آپ کو کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ حکومت وقت جو ہے وہ دیکھ لے گی، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ نے ایکسپیرینس کیا، یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے، کاروباری طبقہ ہو، ایک عام آدمی ہو، کوئی بھی شخص ہو، بری طرح متاثر ہوا۔ وہ حکومت کی طرف دیکھتا ہے، مرزا صاحب نے کہا انسٹیٹیوشنز کا کام ہوتا ہے کہ وہ ڈیلیور کریں، کس حد تک کامیاب ہوئے، ذرا یہ سمجھائیے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ سے زیادہ جو کام ہے وہ این جی اوز نے چلایا ہے۔ بالکل چلائے، آپ ان کو دیکھ لیں، چھیپا کو دیکھ لیں، سیلانی کو دیکھ لیں، انصار برنی، سارم برنی، ایدھی کو دیکھ لیں، سارا کام انہوں نے کیا۔ اچھا، گورنمنٹ تھوڑی سی اس پروونس کی تھوڑی سی ریلیکس ہے کہ یہاں پہ این جی اوز بہت کام کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر پروونس، ایسا ہی ہے۔ تو انہوں نے ان کے اوپر ڈال دیا۔ آپ دیکھیں سیلانی نے بہت راشن ڈسٹریبیوٹ کیا، جے ڈی سی نے بہت کیا، ہر ایک نے اپنے اپنے اینڈ کا کام کیا، لیکن گورنمنٹ ڈیورنگ کرونا جو لاک ڈاؤن تھا اس میں کام نہیں کر سکی، نہ ڈیلیور کر سکی۔ لیکن آفٹر دا کرونا میں نے دیکھا ہے کہ سندھ گورنمنٹ تھوڑا کام کر رہی ہے، جیسے سعید غنی صاحب کو دیکھ لیں، جیسے انہوں نے سکولز کے اوپر، کل بھی وہ لاڑکانہ میں ادھر پورا سندھ وہ وزٹ کر رہے ہیں، اور اس کو جہاں پہ کرونا کے کیسز ہیں ان کو دوبارہ بند کریں اسکول، یہ ایک بہت پازیٹیو اسٹیپ ہے۔ اور اس حساب سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ تھوڑی سیریس ہوئی، اور آپ دیکھیں کمشنر کراچی نے بڑا سٹینڈ لیا کہ جو بینکٹ ہالز کھلے تھے، میں خود بھی بینکٹ ایسوسیشن کا ہوں، لیکن آئی شوڈ بی ویری نیوٹرل کہ انہوں نے جا کے دیکھیں، ایس او پیز دیکھے ہیں، لیکن میں انہیں کہوں گا کہ ان کے ریٹس بھی چیک کریں۔ ہاں، یہ بڑے کرونا کے بعد اصل کرونا جو بزنس کمیونٹی لے کے آئی ہے وہ بڑا خطرناک کرونا ہے، اور یہی کمیونٹی، میری کمیونٹی، بزنس مین کمیونٹی، ہر ایک نے پروٹیسٹ کیے، اسٹرائک کیے، دھرنے دیے۔ کس لیے دھرنے دیے، پروٹیسٹ دیے؟ کہ لوگوں کو لوٹنا ہے بعد میں۔ آج آپ فرنیچر مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ کو ڈبل ریٹ پہ مل رہا ہے۔ الیکٹرانکس چلے جائیں، گاڑیوں کو آپ دیکھ لیں سر، 10 لاکھ کی گاڑی 20 کی، 40 کی، 80 کی ہو گئی ہے۔ آپ بتائیں کہ سائیکل والا موٹر بائک نہیں اب لے سکتا، اور موٹر والا بائک والا گاڑی کا کانسیپٹ ہی نہیں لے کے دے سکتا، اور کوئی بندہ آگے نہیں چلتا جب تک آپ کی ٹرانسپورٹ، آپ کا جیسے آپ نے بھی کہا کیمرہ مین کبھی آتے ہیں تو بعض دفعہ یہ اسی طرح چھوٹی ٹرانسپورٹ میں آتے ہیں تو پھر بلاک ہو جاتے ہیں، بعض بسز میں بھی آتے ہیں، تو کوئی بھی بندہ آگے ترقی ہی نہیں کر پا رہا، کیونکہ گورنمنٹ نے کہیں، میں یہاں پہ جام صاحب جو منسٹر آف انڈسٹریز ہیں انہیں کہوں گا کہ سعید غنی صاحب سے لرن کر لیں، اور اسی طرح شو روموں میں بھی چھاپے ماریں کہ کیا ریٹ لے رہے ہو تم نے، امپورٹ کتنے کی ایکسپورٹ کتنے کی ہے۔ اسی طرح فرنیچر والوں سے بھی ریٹ دیں کہ پرانے ہمیں بلز دکھاؤ اپنے۔ بزنس کمیونٹی جو روتی رہی، ہمارے بندے بھوکے رہ گئے، کھلنے کے بعد انہوں نے کتنے بندے ہائر کیے ہیں، کیا ان کو سیلریز دیتے رہے، ان بندوں سے انٹرویو کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بزنس کمیونٹی جو جھوٹ بولتی رہی، میں خود بزنس کمیونٹی کا، لیکن ہمیں ہیومینٹی کے لیے لڑنا ہے، ہمیں لوگوں کے لیے لڑنا ہے کہ بزنس کھلنے کے بعد اس نے کیا پرانی تنخواہیں دی ان کو، کیا پرانے انسینٹو دیے کہ پیٹ سے مالک کا ہی ہے، جو مزدور ہے وہ تو بھوکا رہ گیا۔ تو اس حساب سے میں دیکھ رہا ہوں، لیکن آج میں سیلانی ٹرسٹ پہ بھی گیا، جے ڈی سی بھی گیا، میں نے ان کو کہا کہ سر یہ لوگ جو آپ لوگ راشن وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو اب ختم کریں، 30% کم کر دیں، 40% کم کر کے، لوگوں کے پاس فیسوں کے پیسے نہیں ہیں،
पेरेंट्स डर रहे हैं। सर मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि स्कूल ने भी इसमें कोई कसर नहीं उठा नहीं रखी सर, है। मुझे कोई आती है तो मैं, अगर मेरे पास पैसे होते हैं तो जितने होते हैं मैं जमा कराता हूँ, उसके बाद मैं उस प्रिंसिपल से भी मिलता हूँ बिल्कुल ठीक है कि भाई आप इंस्टॉलमेंट कर दो। हम माफ नहीं करवा रहे स्कूल से, स्कूल वालों ने भी तो रेंट देना है अपना, सैलरीज देनी है, लेकिन उन स्कूलों से माफी करवाई जाए जिन लोगों ने अपने भी स्टाफ को सैलरीज नहीं दी थी। जब आपने दी नहीं थी तो आप उस गैप के स्टूडेंट से कैसे ले सकते हो? ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। आप जब तक इस चीज को नहीं करेंगे, आप कंप्लेंट्स लें, तो उनका भी बिजनेस है और पेरेंट्स भी हैं, तो उस चीज को इन्हें गवर्नमेंट को सीरियस लेना चाहिए। सिर्फ राशन करके लोगों को सुस्त बना दिया कि खाना आ जाएगा, उनको आदत पड़ जाएगी। यही एनजीओज ने किया। किसी के पास जाओ, हमने तो आज 20,000 बंदों को राशन दे दिया सुबह 11 बजे। 2,000 बंदों का राशन नहीं बन सकता सुबह 11 बजे। बिल्कुल ठीक है। अब उनसे जो एनजीओ पूरी दुनिया से फंड ले रहे हैं, और माशाल्लाह आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर साहब से तस्वीर खिंचवाने के लिए उन्होंने बड़े चेक्स दिए तो क्या वो चेक अगर अब इस दफा वाले चेक रोक दें और इस दफा लोगों के घरों के छोटे छोटे काम करा दें, फीसों के मसाइल देख लें। और मैं कहता हूं कि हर एनजीओ कहता है फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक पेज पे नहीं है। भाई चलो जी, वो एक पेज पे नहीं है, आप तो दिल रखते हो ना, तो आप लोग ऐसा करो कि आप 5-6 बड़े एनजीओ आप एक पेज पे आ जाओ। ऐसा ही है। एक दूसरे का फोटो सेशन के ऊपर ना जाओगे, आज जेडीसी को ज्यादा मिल रहा है तो आज सैलानी ने नंबर लेने हैं। बिल्कुल ठीक है। आप एक पेज पे आ जाओ, बिल्कुल ठीक। और एक पेज पे आगे कराची को डिवाइड कर लो कि अब इस एरिया को मैंने 10% ऑफ कराची मैंने इस एरिया को करना है। लेकिन किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना गवर्नमेंट अगर चाहे। सर मैं बड़ी बात नहीं करता, 6 मंथ्स में आपका कराची का सेटअप हो जाता है। मैं कैसा इस तरफ सारी आऊंगा, चीज़ आ जाती डेवलपमेंट कैसे हो सकती है कि कोई एक तो सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं है ना, जब वो प्रिवेल नहीं करता ना उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है। पूरी दुनिया के अंदर डेवलप सोसाइटीज़ के अंदर और कल्चर्स के अंदर हम जाकर देखते हैं वो सेंस ऑफ ओनरशिप नज़र आता है। अगर वो जैसे अभी हमने बैरूत वाले ब्लास्ट की बात की थी कि लोग सड़कों के ऊपर खड़े होकर खुद ब्रश से जो है वो अपने घर के आगे से वो कचरा और मलबा साफ कर रहे होते थे, तो ये चीज़ अगर नहीं होगी तो फिर तो बड़ा मुश्किल होगा। मैं साहब आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा ये बताइएगा कैसा आपने निशानदेही कर दी हुई है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले तो बड़े प्लेजेस प्रोमिसेस हो रहे थे कि जनाब कोई मसला नहीं होगा। जो मैं अनएम्प्लॉयमेंट से बात कर लेता हूँ ना, कैसा आपने कहा ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो फैक्ट्रियों से आपने 600 बंदा बाहर निकाल दिया था, सब कुछ हालात ठीक हो गए। आपको गवर्नमेंट की तरफ से कहीं खबर आई कि चलें पे भी कर दिया, कहीं पे आपको रीइंबर्समेंट भी मिल गई, कहीं पे कॉम्पनसेशन आ गया, कुछ आ गया। लेकिन वो बंदों को आपने रखा या नहीं रखा, ज़बानी जमा खर्च हुआ कि कार्रवाई करेंगे जी फलाना फैक्ट्री इदारे के खिलाफ, लेकिन लोग तो अभी भी सड़कों पर है नहीं उनके पास जॉब कोई। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी, कौन अकाउंट फॉर है इसके लिए? हाँ बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, जी, रियासत की एक जिम्मेदारी है। जब तक वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी, मैं नहीं समझता कि इन चीज़ों पर चेक एंड बैलेंस होगा। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह कैस भाई ने कहा कि मुल्क में इस टाइम बहुत एनजीओज काम कर रही हैं, बिल्कुल सूबे सिंध और कराची इस बारे में वाकई बड़ा खुश नसीब शहर है कि यहाँ देने वालों की कमी नहीं है। ऐसा ही। लेकिन देखें इस वक्त माशरा बहसत कौम हमें बात करनी है ना, तो बहसत कौम हम देखें कि माशरे की फ़र्द होने के से हम जिम्मेदारी क्या पूरी करें। बिल्कुल ठीक है। हम सारी उम्मीदें उन लोगों से वाबस्ता कर रहे हैं जहाँ 70 साल में कौम की उम्मीदें पूरे नहीं उतरे। बिल्कुल ठीक है। इदारे पे इदारा, कमीशन पे कमीशन, ठीक है ना। जिस तरह भाई ने भी स्कूल की बात की, देखें इवन के वहाँ मतलब बिल्डिंग्स के किराए माफ़ करा लिए गए इस बुनियाद पे कि जनाब कोरोना में फीसें नहीं आई। सुजुकी वालों के, गाड़ी वालों के पैसे रोक लिए गए। भाई वो भी तो अपना खानदान चला रहे हैं। ऐसा ही। लेकिन जब बात लेने की बात हुई, स्टूडेंट से कहते हैं कि ये तमाम पैसे आपने देने हैं, अगर आप ये अदा करेंगे तो स्कूल में आके बैठेंगे। अब जब मैं बात कर रहा था बहसत माशरा कौम के, देखें माजरत के साथ, मैं अगर एक माशरे का फ़र्द हूँ तो आप देखें हमारे माशरे में इर्द गिर्द हो क्या रहा है। ऐसा ही। अगर हमारी नज़र गहरी होगी और हर मुशाहिदा करेंगे और ऐसी गैर मनफी जितनी भी यहाँ पे माशरे के अंदर लोग अपनी मामलात कर रहे हैं उनको रोकेंगे नहीं। देखें बहसत कौम बाबू क्या देखते हैं कि इस माशरे के अंदर सबसे बुनियादी चीज़ होती है सेहत। बिल्कुल ठीक है। कितनी ऐसी फैक्ट्रीज, कितने ऐसे कारखाने काम कर रहे हैं जहाँ मुजरे सेहत चीज़ों की तैयारी हो रही है। ऐसा ही। ये ऐसी है जैसे आपने देखा माजी के अंदर गुटखा रोक मुहिम चली, उसके बाद क्या हुआ, क्या गुटखा रुक गया? बिल्कुल भी नहीं। मैं ईमानदारी से बात बरमला आपकी स्कीम के तहत कह रहा हूँ कि उन्हीं इदारों ने इसको प्रमोट किया जी। और जो रुपए 1 रुपए की चीज बिक रही थी वो 100 रुपए की डिमांड बढ़ गई है उसकी, और उसकी डिमांड बढ़ गई, तलब बढ़ गई। ठीक है, इस वक्त कितनी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे मुजरे सेहत घी बन रहा है। ऐसा ही है। निहायत अफसोस के साथ कितने होटल्स ऐसे हैं जहाँ पर मुर्दार गोश्त बिक रहा है। इदारों ने छापे मारे, लेकिन 2 दिन 4 दिन मुहिम चलती है, उसके बाद बंद हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। बहसियत इदारा आपने देखा पिछले दिनों एक अल्लाह ताला की तरफ से कह लें या
ہمارے اداروں کی غفلت سے ایک ثانیہ افواج ماڈل کالونی کے جو طیارہ جی گرا جی اس میں 27 افراد جہاں بیک ہو گئے، بلکہ میں کہتا ہوں قتل ہو گئے۔ قتل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس ادارے کی ذمہ داری تھی اس نے ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اس کا ایم ڈی آگے کہتا ہے جناب طیارہ ایک جو ہے نا اپنے انجن پہ لینڈ کر سکتا تھا۔ یعنی آپ یار دے کیا رہے معاشرے کو؟ آپ دودھ معاشرے کے اندر بچوں کو جو پلایا جا رہا ہے اس وقت، چونکہ عام طور پہ تو لوگ پینا بھول گئے، بالکل ایسا وسائل ختم ہو گئے، 80% دودھ جو وہ کیمیکل سے بھرا ایسا ہی پھر ہے، یوریا بھی ملا رہے ہیں اور یہ بھی ملا تو وہ ادارے کدھر ہیں جن کا اس قیام کے تحت وہاں پہ اداروں میں بھرتی کی گئی، ایک ادارہ قائم کیا گیا اور کروڑوں اربوں کا بجٹ نافذ کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو جب تک ریاست اور ادارے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے یہ معاشرے کے اندر ابتری رہے گی۔ اب بات آپ نے اس طرح کہی کہ انمپلائمنٹ، دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے کہا نا اگر میں ایک ادارہ چلا رہا ہوں تو میرے ادارے سے 10 چیزیں اور وابستہ ہوں گی، ٹھیک؟ جب لینے کی بات ہوگی تو میں 9 سے لینا شروع کروں گا، 10ویں پہ آ کے رکوں گا، میرے پاس جمع ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جب دینے کی بات آئے گی تو میں دیکھوں گا وہ کون سی جگہ ہے یا کون سا پاکٹ ہے جہاں سے میں سیو کروں۔ اب جس طرح ان میں انڈسٹریز کی بات کی اور دیگر ادارے ہیں، جس طرح ہمارے وزیر بلدیات ناصر شاہ صاحب ہیں، سید غنی صاحب ہیں، بالکل سید غنی صاحب بہت متحرک ہیں الحمدللہ، لیکن دیکھیں حقائق سے آنکھ نہیں چرا سکتے آپ۔ بے شک آپ اس وقت بہت ایکٹیو ہیں، متحرک ہیں، لیکن اس وقت پوری قوم کا مستقبل آپ نے داؤں پہ لگا دیا، اس لیے کہ بچے جو اسکولز میں پڑھ رہے ہیں وہ قوم کا معمار ہیں، آنے والے مستقبل کی باغ ڈور ان نے سنبھالنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ آیا آپ نے ان اداروں کے ساتھ بیٹھ کے جو میٹنگز کی ان میں سب سے اہم فیکٹر تھا والدین کا۔ بالکل ٹھیک ہے، والدین کدھر تھے؟ اگر پیرنٹس کو بٹھا لی جاتا، جیسے قیس بھائی ہیں یہ ایک آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، دیکھیں یہ فیلڈ میں اترے تو ان کو پتا چلا کہ معاشرے کے مسائل کیا ہیں، ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے دیکھا میرے پاس وسائل کیا ہیں۔ اب دونوں کا کمپیریزن کرنے کے بعد انہوں نے بہت اچھا ایک ہمیں دیا کہ جناب آپ جائیں، جا کے بجائے اس کے راشن تقسیم کرنے کے میں ایک بہتر سولوشن دیتا ہوں اس کا کہ آپ چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز بنا لیں، ٹھیک، جہاں سے لوگوں کو روزگار کے وسائل پیدا ہوں، ان کو اس جگہ پہ جمع کریں اور ان کو روزگار کے وسائل دیں تاکہ ان کے اندر سے مانگنے کی عادت ختم ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ بجائے اس کے لوگوں سے امید رکھنے کے وہ لوگوں کو دینے قابل ہو جائیں۔ بالکل ایسا ہی ہے سر، جب یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ چل پڑے گا تو میں نہیں سمجھتا معاشرے کے اندر کسی قسم کی ابتری ہوگی یا یہ بے چینی ہوگی اور لوگ بے روزگار ہوں گے۔ سر بہترین پالیسی ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی ذرا اس کے اوپر بھی میں بات کرتا ہوں، کیسا آپ کی طرف ذرا جاؤں گا۔ یہ آپ نے ایک اچھی بات کی ہے، ممکن کیسے ہوگا جو آپ کا اس وقت جو اکانومی ہے وہ اگر رائٹ ٹریک پر ہوگی، پالیسی ہوگی اس کے خلاف، اس کے لیے کوئی پالیسی ہوگی تبھی تو آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں امپلیمنٹ کر سکیں گے۔ کیسا فرمائیے گا؟ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ ایک تو سینس آف اونرشپ کی آپ نے بات کی، دوسری یہ کہ میں ابھی دیکھ رہا تھا اگلے دن، بڑا ایک انفارچونیٹ تھی، ایک بلڈنگ جو ہے وہ سائٹ پہ کولیپس کر گئی۔ اب مسئلہ یہ کہ جنہوں نے سائٹ ایریا نہیں دیکھا وہ شاید اس بارے میں نہیں جانتے ہوں گے، لیکن سائٹ ایریا میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص جو ہے وہ پیدل چلتا ہوا ادھر نہیں جا سکتا، اس کے اندر جہاں سڑکوں کی حالت ہے، سڑکیں تو خیر وہاں نہیں رہی، لیکن جو سیوریج کے جو مسائل ہیں، جو دیگر مسائل ہیں، تو میں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ بڑی بڑی ایسوسیشنز ہیں، بڑے بڑے ادھر ہوٹلز کے اندر جو ہیں وہ تصویریں کھنچوائی جاتی ہیں، گلدستے ایکسچینج کیے جاتے ہیں، نیا پریزیڈنٹ آتا ہے، یہ آتا ہے، وہ آتا ہے، لیکن ان ایسوسیشنز کی حالت تو کوئی بدلتی ہے نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور وہ کہتے ہیں جی اگر ہم اتنے بھاری ٹیکسز دیتے ہیں تو پھر یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سڑک بنائے، سیوریج کا مسئلہ حل کرے۔ یہ بات کس حد تک درست ہے، یہ ہمیں بتا دیں۔ دیکھیں میں سراج قاسم تیلی صاحب کو ضرور کہوں گا، بڑی دفعہ میں نے ان کو پورے کورونا میں دیکھا، بڑے بڑے مشورے دیکھے ان کو، بڑی دفعہ کہتے رہے کراچی پاکستان کو چلے۔ ایسا ہی بھائی سوچ کے تو بندہ بولے، پھر کہتے ہیں جی آرمی کبھی ٹیک اوور کر لے ہر چیز۔ کیا یہ خود لرن نہیں کر سکتے سیالکوٹ سے؟ کہ آپ بزنس کمیونٹی کے اندر اتنی بھی نہیں ہیں؟ کراچی کا پورا ملک چلا رہا ہے، سمجھے کہ 5% بھی نہیں ہے جو سیالکوٹ چلا رہا ہے۔ بالکل صحیح بھائی آپ اپنا سائٹ بنا لیں، اپنی کرنگی بنا کے دکھائیں، ایک آئیڈیل کام تو کریں۔ آپ کو تو بولنے کے علاوہ کچھ کام نہیں آتا، آپ آ جائیں، آپ گورنمنٹ کے اوپر کرٹیسائز جو کرتے ہیں ہم آپ کے اوپر کر دیتے ہیں پھر، کہ آپ جو ہے جس طریقے سے سیالکوٹ والوں نے اپنا ایئرپورٹ بنا لیا، اپنے ایروپلینز کی ایئر کمپنی آ رہی ہے ادھر۔ بھائی آپ لوگوں کو خود احساس ہونا چاہیے، میں تو کہتا ہوں آپ شرمندہ بھی نہیں ہوتے، آپ بھی پولیٹیشینز کی طرح وہی باتیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ آپ نکلیں اور سیالکوٹ چلے جائیں، آپ سارے یہاں کے بزنس مین جتنے فیڈریشن آف چیمبر کامرس والے ہیں جائیں سیالکوٹ، وہاں سے جا کے سیکھ کے آ دیں، دور کی بات دور کی امریکہ لنڈن کی ایگزامپل سنا دیں، ہمارے ملک کے سیالکوٹ کی دے دیں کہ انہوں نے فلائی اوورز بنائے، پارک بنائے، انہوں نے کیا کیا کہ اس ایریے سے جو بھی بزنس آتا ہے اس کے ٹیکس رکھ دیا ہے کہ ڈیولپمنٹ ٹیکس آف سیالکوٹ۔ تو بھائی آپ وہاں سے لرن کریں، کسی کو احساس نہیں ہے چینل کے آگے بولنا ہے۔ اور میں یقین کریں بڑی بات کر رہا ہوں، میں آج بڑی بہادری سے بھی یہاں بات کر رہا ہوں کہ آپ جیسا بندہ جو کہ اسٹریٹلی بات کر رہا ہے، اور پھر یہ اس سے بھی بڑھ کے ماشاءاللہ یہ
اور میں سمجھتا ہوں یہ ذمہ داری اگر آپ چینل والے لے لیں اور چینل والے آپ لوگوں کی طرح بہادر ہو جائیں کہ منہ پہ بات کریں اور یہ نہ سوچیں کہ آج ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے اور شام کو اس کے گھر سے مل جائیں گے. ایسا ہی یہ پالیسی ختم کر کے نا اگر آپ لوگوں کی طرح بولنے لگ جائیں تو کراچی 6 مہینے میں کھڑا ہو جائے گا. کون کہتا نہیں کھڑا ہوگا؟ ایسا ہی یہ کرے سراج قاسم تیلی گروپ کرے سائٹ کا اور کورنگی کا کرے, پورے کراچی کا ہر کلب ہر ہال اس نے پیپسی کا پکڑا ہوا ہے. تو یہ خود نہیں کر سکتے, کریں. ہر جگہ جہاں انہوں نے پیپسی کا ٹھیکہ لینا ہوتا ہے وہاں انہیں دوسرے نہیں یاد آتے, وہاں سندھ گورنمنٹ آتی ہے, کلب کا مینیجر یاد آتا ہے. اپنے مینیجر اسی طریقے سے ان لوگوں نے بنانا ہے. میں یہاں پہ کیٹی بھی گیا, ان کے کاٹی جو ہے کورنگی والے ریحان صاحب, وہ بڑا ینگ لڑکا ہے اور بڑا اچھا لڑکا ہے ریحان شیخ. میں نے ان کو بھی کہا اور ان سے بھی میں 2-3 دن میں ملوں گا. بھائی مثال کے طور پہ فار ایگزامپل 1 کروڑ کا خرچہ ہے, 2 کروڑ کا آپ کے, بھائی آپ 500 لگا دو کوکونٹ ٹریز, ایسا ہی ہے, اٹھاؤ تو صحیح, کچھ اپنے بچوں کے لیے فخر بنا دو کہ میرا باپ آج پریزیڈنٹ بنا تھا ادھر کا اور وہ یہ کام کر گیا جو اس کے جانے کے بعد بھی یاد رہے گا. کسی کو شوق نہیں ہے, ٹی وی چینل جتنے کھل گئے اس میں جا کے بولنے کا شوق ہے کہ گورنمنٹ کے اگینسٹ ہی ہوگی. خود تو کرو, کوئی بندہ نہیں کر رہا سر. اور کراچی کو اٹھانا میں سمجھتا ہوں جتنا ایزی ہے, سب کے پاس پیسہ ہے. اور آپ دیکھیں یہی لوگ کہتے ہیں نا جو بھی کراچی آتا ہے وہ کھپ جاتا ہے, کماتا ہے اور بڑا بن جاتا ہے, یہی بولتے ہیں نا. تو کہ ایسے دل والے لوگ جو بنے ہیں کراچی کے اوپر نہیں لگائیں گے پیسہ؟ بالکل لگائیں گے. آپ ایدھی صاحب نے جب سٹارٹ کیا تو لوگوں نے, عورتوں نے اپنی جیولری دے دی, اتار دی, اپنے بنگلوز دے دیے. آپ بتائیں یہ کیوں نہیں بنتے ایدھی؟ سر یہ کچرا اٹھانا بڑا ایک مشکل کام ہے. یہ ہم نے سمجھا ہے کراچی میں رہتے ہوئے کہ کوئی دنیا کا بڑا مشکل کام ہے, کوئی ویل انوینٹ کرنے کے برابر کی کوئی چیز ہے کچرا اٹھانا. ایسے ہی ہے, آپ نے کام کیا ہے, ذرا وہ دکھانا. یہ کیس آپ نے جو ہے اس کے اوپر بڑی ایفرٹ کی ہے, یہ ڈیفنس کے اندر سے بڑی صفائی کی ہے. میں ان سے اس بارے میں پوچھوں گا کہ یہ کیسے ممکن ہوا, یہ سائڈ کے اندر نظر آ رہا ہے, کیسے ممکن ہوا ہے, ذرا بتائیں. دنیا کا کوئی بڑا مشکل کام ہے, مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے. کچرا اٹھانے کی بھی پالیسی بنائی, لیکن آپ دیکھیں آپ کے پاس ایم این اے کتنے ہیں, ٹھیک ہے, ایم پی اے کتنے ہیں, کونسلرز کتنے تھے, نائب ناظم, ٹاؤن ناظم کتنے تھے. سمجھیں یہ سارے 200, میرا خیال ہے سارے کونسلر کو ملائیں تو 1500 بن جاتے. ایسے ہی اگر یہ وہاں پہ ایجوکیٹ ہی کر دیں. میں اورنگی گیا سر, ایک سڑک پہ کچرا تھا. اورنگی یوتھ ہیں, انہوں نے بڑا کام کیا وہاں پہ, سوشل ورکر بہت کام کر رہے ہیں. کسی کے پاس قبروں کے پیسے نہیں ہیں, کسی کے پاس چھوٹے چھوٹے گھر ٹوٹنے کے پیسے نہیں ہیں. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ بھائی یہ گلی میں کتنے گھر ہیں؟ 32 گھر تھے اس گلی میں. میں نے صاف کروائی گلی. پھر میں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک باکس بنا دیتے ہیں, آپ لوگوں نے ہر مہینے 50 روپے اکٹھے کرنے, 1500, اور ایک بندہ انچارج ہے اور ایک اس کا اسسٹ کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ ہیں, اس کو فوٹو سیشن کرا دیا, جیسے آپ کو میں لے گیا, وہ اسی خوشی میں رہ گیا کہ اس کا فوٹو سیشن ہوا ہے اور میں انچارج ہوں, میں اس گلی کا استاد ہوں اور وہ ہے. پھر ہم نے کہا کہ ہم منتھلی چینج کر دیں گے اگر آپ کی کوئی کمپلینٹ آئی. ایسا ہی. اس نے صفائی شروع کر دی, اس نے اس ٹین کا جو ہم نے ڈسٹ بن بنایا تھا اس کی بھی رکھوالی کر دی. سر ایم این اے کے نیچے ایم پی او, اور میں نے پرائم منسٹر صاحب سے ایک اپیل بھی کی تھی کہ اگر ملک کو کھڑا کرنا ہے اور صفائی کرانی ہے کراچی کی تو اپنے 5 ایم این اے 5 ایم پی اے سے ریزائن لے لیں. ایسے کہ تم لوگوں نے اپنے ایریے میں کام نہیں کیا تو تم لوگوں سے میں ریزائن لے رہا ہوں. اس کا میسج پورے پاکستان میں ملے گا. سر وہ تو خود بارش کے وقت جو ہے وہ چھت کے اوپر کھڑے ہوئے تھے, اوپر سے بھی ہو جائے کے ذریعے میسیجز ہم بھیج تو رہے تھے. بول سکتے ہیں نا سر, میرے پاس تو پاور نہیں ہے, میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. میں تو اکیلا آدمی ہوں, میں صبح ڈرائیور پکڑتا ہوں, ایک ایریا پکڑتا ہوں, میں اس کے اوپر ایک دن میں جو کام کرتا ہوں یہ 2 سال میں نہیں کر سکتے. ایک دن کا کام سر. اگر یہ سارے آنسٹ ہو جائیں اور میں کہتا ہوں صرف 6 مہینہ دے دیں اس کراچی کو, باقی 4.5 سال جو کرنا کر لیں, ہم انہیں بولیں گے بھی نہیں. 6 مہینے میں جو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں 3 دن سعید غنی پھرا ہے, اس نے سندھ بھی ادھیڑ دیا, کراچی بھی ادھیڑ دیا. کتنا ٹائم لگا؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ 6 منتھس دے دیں کراچی کو. سر کراچی ان کو چاہتا ہے, کراچی نے ان کی زندگیاں بنائی. ہر پولیٹیشین کا پاسٹ کیا تھا؟ ایسا ہی ہے. کوئی کنڈکٹر تھا, کوئی رکشہ چلاتا تھا, کوئی چوکیدار تھا, کوئی کلرک تھا, کوئی یہ تھا نا. اسی طرح ہے نا پاسٹ. آج جب ان کی زندگی بن گئی ہے تو سر کتنا لے کے جائیں گے یہ؟ بالکل ٹھیک ہے. بہت ایزی ہے سر, بہت ایزی ہے. سوشل ورکر کر رہے ہیں. سوچ بہتر ہونی چاہیے نا. دیکھیں آپ نے بھی ڈیلیور کیا, میں ان سے اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ان کے پاس, آپ کو معلوم ہے سر 3 مہینے تک تو یہاں بحث یہ ہوتی رہی ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے نہیں ہے, لوگ کتنے آپ کے علاقے میں بستے ہیں, ایک یو سی کے اندر کتنے لوگ آتے ہیں, آپ کے پاس ابھی ڈیٹا نہیں ہے. یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر گھر گھر راشن آپ نے پہنچانا ہے تو اس کو ڈیلیور کیسے کیا ہے. 3 مہینے بیٹھ کر اس کے اوپر ضائع کیے ہیں, اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلا ہے. میرے صاحب یہ فرمائیے گا, جیسے ابھی قیس بھائی نے نشاندہی کی ہے,
اب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو اس وقت ہی ممکن ہے جب آپ ڈیلیور کرنا چاہیں. کوئی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے جی آپ کو جب تھانے میں جاتے ہیں, وہ کہتا ہے پولیس والا جی اس کی ذمہ داری ہے, وہ کہتا ہے جی اس کے پاس جاؤ کمپلین لکھوانے کے لیے, وہ کہتا ہے جی اس کا کام ہے, اس کے پاس چلے جاؤ, وہ ادھر بھیج دیتا ہے, وہ آپ کو چورنگی گھماتے رہتے ہیں, جو ہم اکثر وہ بات کرتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو سینس آف اونرشپ ہے ہی کوئی نہیں, نہ سیاستدان میں ہے, نہ کوئی این جی او ہے, نہ کوئی ایسوسیشن ہے. این جی او تو چلیں جتنی ان کی کیپیسٹی ہے وہ تو اکاؤنٹ فور نہیں ہے نا, وہ تو اپنی کیپیسٹی میں کر رہا ہے. میں ایسوسیشنس کی بات کر لیتا ہوں, جیسا بھی انہوں نے کہا, یہ بڑی ساری ایسوسیشنز ہیں, یہ کس کام کی ہیں سوائے یہ گلدستے ایکسچینج کرنے کے, لنچ ڈنر کرنے کے, فوٹو سیشن ہونے کے, فیس بک ٹویٹر کے, اس کے علاوہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں ہو رہا. بات جس طرح قیس بات تھی, کورنگی کے مسائل سے آپ زیادہ واقف ہیں. بالکل بالکل. جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اس وقت قیس بھائی نے جو باتیں کی ہیں حقائق پہ مبنی ہیں, اور یہ ایک مثال اس بات کی کہ اگر انسان کی ول ہو تو وہ کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں بات یہ کہ آنرشپ لینے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں جی میرا کام آپ کر دو, آپ کا کام میں کر دوں. بالکل ٹھیک ہے. اور جب بات ہے گلدستے لینے اور دینے کی تو سب سے پہلے فرنٹ پہ میرا فوٹو سیشن, میں آگے کھڑا ہوں. اس وقت دیکھیں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کو اس وقت سب سے پہلے جو معاشی طور پہ ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرنے والا شہر ہے وہ کراچی. بالکل ٹھیک ہے. کوئی ڈھکی چکی بات نہیں ہے, لیکن حقائق کے منافی, سیاست پہ مبنی بیانات دے کر, خود کو فرنٹ پہ لا کر, اپنی خود نمائی کر کے یہ سیاستدان یا وہ لوگ جو کسی نہ کسی ایسوسی ایشن سے وابستہ ہیں وہ بیسیکلی کام کریں اپنے خاندان کے مفادات. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب بات یہ کہ ان کو موقع دیا کس نے؟ ان کو موقع دیا میں نے اور آپ نے. بالکل ٹھیک ہے. آج اس وقت شہر کراچی کے اندر بلکہ پورے سندھ کے اندر جب میں نے دیکھا اور آپ نے دیکھا کہ ایک قدرتی آفت آئی جس کو ہم نے کہا جی بارش ہو گئی, اس کے بعد در حقیقت جن اداروں نے کام کرنا تھا ان کا دور دور تک پتہ نہیں چلا. اور یہاں بھی سیاست در سیاست کی بات ہوتی رہی. اگر کسی نے اون کیا تو ان این جی اوز نے اون کیا جو شہر کراچی میں مسلسل کام کر رہی ہیں. آپ شام کو نکلے دیکھیں گے ایک وسیع تر دسترخوان لگا ہوا ہے, یہ لوگوں کو کھلانے کھانے کا سلسلہ. پھر بہت سے ادارے ایسے ہیں جو چھپ کے بھی کام کر رہے ہیں, یقین کریں وہ صرف اللہ واسطے کام کر رہے ہیں. بہت سے نام ہیں. ٹھیک ہے, جب وہ خود کو چھپا رہے ہیں تو میرا بھی کام ہے کہ میں ان کی خدمہ یہاں بیٹھ کے نہ کروں, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ان کا معاملہ ہے. لیکن میں یہ جانتا ہوں, دیکھیں جب اس ملک کے اندر, اس شہر کے اندر اتنے سارے ادارے جو کام کر رہے ہیں, جیسے چھیپا ہو گیا, سیلانی ہو گیا, قیس بھائی ہو گیا, جی ظفر ہو گیا, جمعہ دن ہوا اس کو آئے ہوئے, لیکن بڑا متحرک لڑکا ہے, وہ اس وقت کام کر رہا ہے چونکہ وہ کراچی کے مسائل سے واقف ہے. یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کراچی کو جانتے ہیں کہ اس نے ہمیں کیا دیا. اب جب ہماری باری آئی تو ہم اس کو کیا دے سکتے ہیں. جب یہ چیز ایمانداری سے طے کر لی جاتی ہے یا طے کر لی جائے گی تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ شہر کراچی کسی بھی طور اس پاکستان کے, دیکھیں نہ صرف پاکستان کو پال رہا ہے پالے بلکہ ایمانداری سے اگر اس کا سروے کیا جائے. دیکھیں میرے بات پلانے میں چیلنج کہہ رہا ہوں, آپ آئیں بیٹھیں, وہ ادارے جو کراچی کو بجائے بنانے کے بگاڑنے کام کر رہے ہیں, جس کی چھوٹی سی تصویر یہ ہے, کے ڈی اے, کے بی سی اے, بلدیات, یہ تین بڑے اہم ادارے ہیں جس میں ماسٹر پلان بھی شامل ہے. ایک انسانی رہن سہن جس کو ہم گھر کہہ رہے ہیں, فلیٹ کہہ رہے ہیں, یا اور دیگر جھگیاں کہہ لیں, گوڈ کہہ لیں, ان کا نہ رکنے والا سلسلہ یہاں پہ جاری ہے. ٹھیک, اگر ان سلسلوں کو یا تو ختم کر دیا جائے, شہر کو شہر رہنے دیا جائے, اس کو جنگل نہ بنایا جائے, انسانوں کا جنگل بنا دیا گیا. اگر نہیں ممکن تو جو بن چکا ہے اس کو وہاں روک دیا جائے. اور یقین کریں اگر آپ ان کو ریگولائز کر دیں, ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ایک شہری سہولیات ہونی چاہیے ان کو ریگولائز کر دیا جائے, غیر قانونی آبادیاں ختم کر کے وہاں پہ باقاعدہ قانونی آبادیاں ٹاؤن شپ بنائی جائیں اور ان سے ریونیو جنریٹ کیا جائے, تو یہ پاکستان کو نہ صرف اتنا مستحکم کر دے گا معاشی طور پہ کہ پاکستان یہ قرضے چند سال میں آپ اتار سکتے ہیں. تو یہ تو چیزیں آپ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ چیزوں کو بہتر کرنا چاہیں تبھی یہ چیز ایکسیکیوٹ کرے گی نا. سر ول کی ہے, اب آپ کو پتہ ہے کہ کیوں آبادیاں بنائی جا رہی ہیں, کس وجہ سے نئے علاقے آباد کیے جا رہے ہیں, وہ آپ کو سب علم ہے کہ یہ سارے ووٹ کا چکر ہے. اب آگے کیونکہ الیکشن آئے گا اس کے لیے ساری گیم کی گئی ہے. بہرحال جی اس کے اوپر ابھی آپ سے طرف ایک اور بات ہے وہ ضرور پوچھوں گا. کیسا آپ کی طرف ذرا جاؤں گا. کیسا یہ بتائیے کہ ڈیفنس جیسے علاقے کے اندر کچرا جمع ہوا ہے اور میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جناب چلیں ٹھیک ہے صفائی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, ڈی ایچ اے کی رسپانسبلٹی ہے, کسی کی بھی رسپانسبلٹی ہے, ایکس وائی زی, یہاں پہ یہ ڈھیر لگا کون رہا ہے یہ ذرا سمجھا دیجئے. یہ تک میں نے وٹنس کیا ہے کہ یہ کچرے کے ڈرم جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, چلیں وہ اٹھاتے نہیں اٹھاتے یہ الگ بات ہے, لیکن کیا آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہو, اس کے اندر تھیلی بھر کے ڈال دیتے ہو, اس کے برابر میں ہر جگہ آپ نے کچرے کے ڈھیر لگا دیے, ہر جگہ آپ نے کچرا کر دیا سوائے اس ڈرم کے اندر. یہ تو آپ کی قوم کا مزاج ہے.
تو کیسے مسئلہ حل ہوگا پھر؟ دیکھیں ڈیفینس کو اگر میں دیکھوں ناٹ دا کلفٹن جسٹ ڈیفینس، تو آئی وڈ سے کہ جو ریزیڈینشیل ایریاز ہیں اس میں دیر از نو پرابلم رائٹ. ٹھیک. یہ جو کمرشل میں چائے خانہ وغیرہ کھلے ایسا ہی ہے، ان ایریاز میں رات کے 3 4 بجے تک بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک اڈا بنا ہوتا ہے، وہ کچرے پھینک جاتے ہیں، ہر کام وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے. اس کمرشل ایریا کے اوپر اگر ڈی ایچ اے والے سختی کر دیں تو ڈیفینس ول بی دا بیسٹ. اسٹل اٹ از دا بیسٹ بٹ دے نیڈ امپرومنٹ. ٹھیک ہے. ریزیڈینشیل ایریا میں صبح ٹرکس آتے ہیں، گاربیج اٹھاتے ہیں، دے ہیو اے گڈ. صرف جو ایشو ہے کہ اے سی کا آج کل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہاں پہ بھی. ادروائز ڈی ایچ اے میں کلینلینس کریں. آپ آئیں صبح 7 o'clock پہ میں نکلتا ہوں تو یہ جس سی کے سویپرز لگے ہوئے ہیں سارا. صرف کمرشل ایریا کا وہاں پہ ایشو ہے. اور جو ڈرینیج کا جو نالے کا ایشو ہوا تو یہ فرسٹ ٹائم ہوا کہ اتنا پانی آیا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے بھی ایک جو مسٹیک کی، آپ کو شاید پتا ہو کہ ڈی ایچ اے میں 6-7 ایئرس پہلے انہوں نے درمیان میں سیمنٹڈ بلاکس لگا دیے تھے کہ پانی نکل جائے. بعد میں کیا ہوا، انہوں نے اس کے اوپر سڑک بنا دی. ایسا ہی. اور لاک ڈاؤن ہوا تھا، لاک ڈاؤن میں ان لوگوں نے کسی نے کام نہیں کیا. بالکل ٹھیک. لاک ڈاؤن میں انہوں نے سڑک نہیں بنائی. جب پہلی بارش ہوئی اور گٹر کے نالے ابلے تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ سڑکیں توڑنی شروع کی اور وہ نیچے والے جو انہوں نے پلرز لگائے ہوئے تھے جہاں سے پانی جا رہا تھا اس کو اوپن کر دیا. بالکل ٹھیک. اب اس سے مزید پانی کھڑا ہو گیا. انہوں نے جو کرونا میں بیسیکلی جو گورنمنٹس نے کیا ہے کہ لاک ڈاؤن کرنے کے بعد آرام کیا ہے. اگر یہ کرونا کے وقت فیومیگیشن اسکول والوں کو ایجوکیٹ کرتے کہ بھئی آپ ہمیں کرونا ٹائم میں بتائیں آپ کا کھولیں تو کیسے کھولیں. میرج ہال والوں کو کہتے آپ بتائیں کھولیں کیسے کھولیں، آپ ہمیں دیتے نہیں، ڈیمانسٹریشن لیتے. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے نہ روڈز کا کام کیا، وہ اسی طرح ٹوٹی رہی، نہ فیومیگیشن کی، نہ کسی بلڈنگ والے کو بتایا لفٹ میں آپ نے کیسے بیٹھنا ہے، آپ نے ٹیشوز رکھنے کیا رکھنے، کوئی انہوں نے ایجوکیٹ نہیں کیا. ایجوکیٹ اسی وقت کیا ہے کہ جب پروٹیسٹ ہوا تو انہوں نے کہا جی کل ہم کھول دیں گے بزنس کمیونٹی نے. بس انہوں نے کہا اچھا یہ ایس او پیز ہیں اس کو فالو کر لیں. کوئی ایجوکیٹ نہیں کیا. اور یہ اگر ایجوکیٹ کرتے تو یہ ہوتا. ڈی ایچ اے کنٹرول کر لیتا، کلفٹن کنٹرول کر لیتا. کلفٹن نہیں کرتا. کلفٹن میں آپ خود جا کے دیکھ لیں کتنا کچرا ہے اور آپ دیکھیں وہاں پہ کون رہتے ہیں، اس کے پاس کچرا ہے. تو آپ یہ دیکھیں اور یہ کوئی ایشو نہیں ہے. میں نے تو یہ بھی کہا تھا، منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا سر آپ نے پتہ نہیں ورلڈ بینک سے کچھ 1.25 ارب روپے لیا ہے انہوں نے. میں نے کہا سر اس کا یہی کریں کہ کچھ ٹریکٹر رکھ لیں، کچھ کرینے خرید لیں، اور جہاں جہاں گٹر چوک ہوتے ہیں نا وہیں پہ ایک بندہ ڈرائیور اور ایک لوڈر رکھ دیں. پکا اس کی جاب ہی وہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ گٹر بند ہو نہ ہو وہ ڈیلی صاف کراتا ہے. ایسا ہی. جب تک آپ اس کو کرتے رہیں گے آپ کے اوپر سے یہ خوف اتر جائے گا آج بارش ہوگی یہ نہ ابل جائیں. ایسا ہی. تو لیکن بہرحال ول کی بات ہے، جیسے سر نے کہا ان کو بالکل کسی کو کام کرنے کی ول ہے ہی نہیں. یہ کوئی ہے ہی نہیں. اچھا دوسرا میں سمو گوٹ گیا جہاں پہ ایک دم کیوس ہو گیا، بہت تباہی ہو گئی ہے. اورنگی گیا، پھر یوسف گوٹ گیا. سب سے پہلے یوسف گوٹ میں صرف پانی بھرا، ٹوٹا نہیں، لیکن ان کے گٹر کے پانی سے فرنیچر جب آ گیا تو ان کا وہ ویسٹ ہو گیا، جس کے لیے میں این جی اوز کو کہہ رہا ہوں بھائی ان کو وزٹ کر کے آنکھوں سے دے دیں. سمو گوٹ جب میں گیا تو میں نے لرن کیا کہ یہ کتنے نارمل پرابلمز ہیں. ایک ایم این اے آپ کو نظر نہیں آیا، ایک ایم پی نہیں ہے، آپ کو این جی اوز ہم جیسے ویلفیئر ورکرز، سوشل ورکر آپ کو نظر آئیں گے، کوئی نظر نہیں آیا. پانی نکل گیا، گٹر میں ہم لوگوں نے گھس کے کام کیے، کشتیوں میں ہم نے کیا کام. اس کے بعد یہ لوگ آگے جیسے برزاتی مینڈک ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ سب نے چکر لگانے شروع کیا. مزے کی بات ان کو اس علاقے میں لوگوں نے گھسنے بھی نہیں دیا انہیں. ایسا ہی. اور بعض ایم این ایز نے مجھے کہا کہ بھائی آپ ہمارے پلیٹ فارم سے چلے جاؤ اور ہماری طرف سے میسج دے دو. میں نے کہا آپ کو لے کے چلتا ہوں، آپ کے پلیٹ فارم سے ایسے نہیں جا سکتا، تاکہ آپ تو ریلائز کریں. بالکل ٹھیک ہے. سمو گوٹ جب میں نے دیکھا سر 20 یارڈز کے گھر ہیں، 30 کے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا 20x3 تو 60 فیٹ میں سے ہاف لگائیں تو 30 فیٹ کی دیواریں ہیں. بالکل. دیوار ٹوٹ گئی، اس کے بلاک سپریڈ ہو گئے تو لگا کہ بہت طوفان آ گیا، بہت آ گیا. بالکل ٹھیک ہے. ایک بلاک 20 روپیز کا آتا ہے فی گھر. جب میں نے کاسٹنگ لگائی، میں ٹھیکیداروں کو لے کے گیا وہیں کے علاقوں سے، تو میں نے دیکھا کسی کا 7,000 کا خرچہ ہے، کسی کا 8 ہے، لیکن وہ مزدور 7-8 ہزار لائے گا کہاں سے؟ بالکل ٹھیک ہے. جو 15-20 دن کرونا میں کرائسس ہوا، میں نے دیر اینڈ دین لوگوں کو کیش دیا. ٹھیک ہے. بندے سامنے رکھے، وہاں کے کونسلر کو پکڑا، وہاں کے سوشل ورکر کو پکڑا. میں نے ایک دن میں کو 30-30 40-40 لوگوں کے گھروں کے پیسے دیے، کیونکہ پھر وہ خود بناتے رہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ جتنی جلدی وہ بنائیں گے نا تو حکومت تو 2-2.5 سال لے لے گی اپروو کرنے میں، پھر بھی نہیں بنے گا. میں نے ادھر سمو گوٹ میں کم از کم 80% لوگوں کو جو ٹوٹے ہوئے تھے گھروں کی ادھر پیمنٹ. بڑی بات ماشاءاللہ. کچھ میں نے حنید لکھانی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ کچھ ہو تو ہمیں بیت المال میں بھی بھیجو، جو میں کر سکتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ ان این جی او سے بڑا حنید لکھانی ہے، وہ ٹی وی پہ نہیں آتا،
لیکن وہ کام میں بلا چکا ہوں وہ پروگرام میں، پاپولر بالکل نہیں بالکل، نہیں ہونے ہونا کی چاہتا، کہتا، کوئی بالکل ٹھیک ہے۔ اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھا، لیکن وہ سیلانی چھیپا ان لوگوں سے بہت زیادہ کام کرتا ہے، ایسا ہی ہے، بڑا پریکٹیکل، اور وہ ایک آدمی ہے کہ اس کے دل میں یہ درد ہوتا نہیں اس سے یہ ہوگا، اور ان کے والد بھی اسی کام پہ مشہور تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ 8 سے 10,000 روپے کا خرچہ، میں نے یہ بھی ایک جگہ سٹیٹمنٹ دی کہ بھائی ایک ایک ایریے میں 1-1 کروڑ روپے ہی بانٹ دو، سب کے گھر بن جائیں گے، فرنیچر صحیح ہو جائیں گے۔ اب آپ ایک اور یہ چیز دیکھیں، ایک غریب آدمی نے ایک ٹیلی ویژن فریج لیا قسطوں پہ 5 سال کی، وہ تو گیا کام سے، نہ وہ دوبارہ لے سکتا بیچارہ، اور جس کا گھر گر گیا اور پانی چلا گیا وہ کرائے کے گھر میں ڈھونڈتا ہے تو کرایہ دار نہیں رکھ رہا، بالکل ٹھیک ہے، اور جو اس کے رشتہ داروں کے گھر ہیں غریب کے، وہ ایک کمرے کے ہیں، اس کے 6 بندے کہاں سے رکھے گا؟ بالکل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ ایک بندہ بھی وہاں جا کے، سر میں کہتا ہوں فی گھر میں اپنی جیب سے بھی 1-1 سال کے ڈنر لے لیں تو 1 کروڑ کے ہیں ان کے، ایسا ہی ہے، اگر یہ 1-1 کو 5-5 8-8 ہزار دے دیتے تو ان کے اندر طاقت ہوتی کہ یہ ایک دے کے جا رہا اگلا بھی دے گا، ہم گھر بنا جائیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں ابھی بھی ڈیلی، میرے پاس کچھ میری سیونگز تھی، میں کسی سے فنڈ ڈونیشن نہیں لیتا، میں نے وہ ساری سیونگز یہ دیکھی کہ میں لگا دوں، ٹھیک، اور وہ میں نے الحمدللہ لگا کے زیرو کیا۔ اس کے بعد میں روز اٹھتا ہوں، اللہ تعالیٰ جو کام دیتا ہے وہ پیسے پکڑتا ہوں، اور کوئی نہ کوئی ایک علاقہ پکڑتا ہوں اور ادھر چلا جاتا ہوں جس کے میجر کام ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں اس میں بہت بڑے کام میں نہیں کر سکتا، آئی ایم ناٹ ان گورنمنٹ، لیکن جو چھوٹے کاموں کی کوانٹٹی میں کر رہا ہوں، تو میں نے اس چیز میں لرن کیا 6 مہینے یہ دے دیں بھائی، یہ 6 مہینے کراچی کے لیے وقف کر دیں، کراچی کھڑا ہو جائے گا۔ اس کو واقعی پیرس بنایا جاتا، جسٹ 6 months۔ سر نے بھی کہا یہ کیسے ایک انڈیویجول ہے، ایک انفرادی شخص اپنی کیپیسٹی میں اتنا کام کر رہے ہیں، اویئرنیس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اویئرنیس جب آ جائے گی تو یہ کام بات سے زیادہ خود ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں ابھی ہر چیز کی ایک ایسٹیمیشن ہوتی ہے نا، انہوں نے جب اندازہ لگایا کہ جناب یہ 7 گھر ہیں، اگر 20 روپے کا بلاک ہے، اگر ان کی ایک دیوار گری ہے تو اس کی اتنی کاسٹ آتی ہے، مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ادھر تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جب ولی نہیں ہے تو آپ کیا یہ چیز کیلکولیٹ کریں گے، کیسے جا کے ڈیلیور کریں گے، تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ یہ چلیں NGO کو میں ان کی ذمہ داری لگا دوں کہ بھائی کیسا فلانا ایریا ہے، اس کے اندر بارش کے بعد ابھی بھی وہ تباہی ہوئی ہوئی ہے، آپ اس کی کوئی ایک ایسٹیمیٹ نکال کر دے دیں کہ اتنی کاسٹ اس کی آئے گی اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں، مسئلہ حل کر دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ ان کے پاس اتنے ادارے ہیں جن کے پاس ساری رپورٹس موجود ہوتی ہیں صبح شام تک کی، یہ بلڈنگز جو اتنی کولیپس ہو رہی ہیں، ابھی آپ نے ادارے کا نام لیا SPCA کا، وہ ساری رپورٹس ان کے پاس پڑی ہیں، یہ تک پڑا ہوا ہے کہ کون سی بلڈنگ کولیپس کرنے والی ہے، لیکن کوئی نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی پھر کوئی نہیں ہے۔ کس سے سوال کریں، جائیں کس کے پاس؟ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ والی بات ہے کہ ویسے تو مسلمان ہمارا ایمان ہے، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب بدقسمتی سے اس وقت بحثت عوام جن لوگوں سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں ان کی نیتیں یہ ہیں ہی نہیں کرنے، اس لیے نہیں ہے، میں بابنگ دہل کہہ رہا ہوں کہ اگر کرنے والی ہوتی تو جب ایک چھوٹے چھوٹے افراد، وہ لوگ جن کے بڑے محدود وسائل ہیں اور اپنے محدود وسائل کے اندر اتنے بڑے کام کر رہے ہیں، جیسے قیس بھائی بیٹھے ہیں، آپ کو پتا ہے سیلانی بشیر فاروقی صاحب نے جب کام شروع کیا انفرادی طور پہ شروع کیا۔ اچھا میں ایک بات جانتا ہوں، فرد سے افراد سے معاشرہ جنم دیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اگر آج ہم ایسے لوگوں کو پروموٹ کریں، ان کا ساتھ دیں اور یہ دیکھیں کہ واقعی لوگ کر رہے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وجوہات نہیں ہے کہ معاشرے میں سدھار نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آج جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت لوگ چھوٹی چھوٹی سہولیات کو ترس رہے ہیں، ایسا ہی حصول معاش سب سے بڑا مسئلہ ہے ان کا، اور دوسرا بڑا مسئلہ آتا ہے سر چھپانے کی جگہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ 2 بڑی بنیادی چیزیں، اس کے بعد تو ہم آگے بڑھیں گے، بہت سی چیزیں ہیں۔ اب جب ان دونوں چیزوں سے ان کو محروم کر دیا جائے اور اس کے بعد جن لوگوں سے امید ہو وہ بجائے ان کا ساتھ کھڑا ہونے کے ایک فوٹو سیشن کرائیں اور گھر چلے جائیں، ایسا ہی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں معاشرے میں بہتری آئے گی؟ بالکل نہیں آ بالکل سکتی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اس وقت سب سے پہلے بات یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے کام کرنا ہے، اگر آپ واقعی کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس نہیں ہے لوگ، اس لیے کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے سرکاری ملازمین اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے اس پر قاصر ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وجوہات یہ وہ اتنا آرام دہ بنا دیا گیا ہے، آپ کو اتنا آرام پتہ ہے طلب ہے، پچھلے بہت دنوں زیادہ۔ ایک سرکاری افسر کے گھر سے جو برآمدگی ہوئی ہے وہ پوری دنیا کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ جب ایک سرکاری افسر جس کا گیٹ تقریباً 22 گیٹ تھا میرا خیال ہے، اربوں خربوں روپے کے اس کے پاس سے بنگلے نکال آئے، گھر سے کیش نکل آیا، ہارڈ کیش۔ اچھا اب اس کا کیا کیا انہوں نے؟ ایک وقتی طور پہ اس کا چرچا کیا گیا، معاشرے میں اس کو آگے بڑھایا گیا، اس کے بعد سب ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میں نے بریک کی طرف جانا ہے، لاسٹ ورڈ میں ذرا کیا صاحب سے لوں گا۔ جی کیا صاحب لاسٹلی کیا کہنا چاہیں گے؟ ویسے تو میں نے بہت ساری چیزوں کو ہائی لائٹ آپ نے کر دیا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ بھی کیونکہ وقت کم ہے، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ضرور ڈسکس کریں گے۔ لاسٹلی کیا میسج دینا چاہیں گے یہ جو سر؟ میں میسج یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ صرف اس کا جو سلوشن مین ہے
اسٹریٹ کمیٹیز, مارکیٹ کمیٹیز بنائیں, بالکل ٹھیک ہے, کنٹریبیوٹ کر کے اپنا ملک بنا لیں. اونرشپ ان کے پاس 1947 ہوگی, پہ چلے جائیں, ڈیلیور کریں. یو آر ناٹ ان 2020, گو بیک ٹو 1947. بہت اچھی بات ہے. اور ورک لائک دس. اور آپ لوگ جو اینکر ہو بہادر ہو جائیں, پوائنٹ آؤٹ کریں. میں اکیلا نکلتا ہوں آیت الکرسی پڑھ کے, صحیح کہتے ہیں. آپ لوگوں کے ایک چینل کے پیچھے ہزاروں بندہ ہے. بہت اچھی بات ہے. کیوں ڈرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک, پوائنٹ آؤٹ کریں, نکلیں, بالکل آنسٹ ہو جائیں آپ بھی. ایسا ہی ہے جی, ضرور. کیس منصور شیخ صاحب, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ. آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا, ہمارے ساتھ یہاں پر موجود رہے, اور مرزا صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود تھے. مرزا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے گفتگو کی, مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں اور بڑی کھل کر بات کرتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے کہ جی بات کھل کر کی جائے, تمام مسائل کی نشاندہی کی جائے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ حل بھی اس کا بتایا جائے کہ کس طرح ممکن ہے, اور یہ سب کچھ پاسبل ہے. جیسا بھی بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ کے پاس ول ہے, اگر آپ واقعی کرنا چاہتے ہیں, معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, تو یقیناً آپ کے پاس یہ تمام مسائل آپ خود بھی پیدا کر سکتے ہیں. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, دوسرے جو سیگمنٹ ہے اس کی طرف بڑھیں گے. دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک ونس اگین. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کچھ مسائل کے حوالے سے. کس کی کتنی ذمہ داری ہے یہ سمجھنا ضروری ہے, اور کیسے ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے, اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. اسی موضوع پہ مزید بات کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے دوست نعیم اعوان صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. جیسے سب سے کچھ دیر پہلے ایک چیز ڈسکس ہوئی تھی کہ کچھ منسٹر ہیں, جیسے ہم نے دیکھا سعید غنی صاحب کافی پرو ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, پورے سندھ کا جو ہے وہ معائنہ بھی کر رہے ہیں, جا کے اسکولس کو دیکھ بھی رہے ہیں, ایس او پیز کے اوپر پابندی کتنی ہو رہی ہے, اس کے حوالے سے کافی متحرک ہے. لیکن اس میں اور بھی لوگوں کی ذمہ داری ہے, کیسے وہ اس کو ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوں گے, اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. نعیم اعوان صاحب کو سب سے پہلے ویلکم کریں گے. تھینک یو سو ویری مچ نعیم فار بینگ ود اس آن دا شو. نعیم, ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی یہاں پر کہ ایک انفرادی شخص کی ذمہ داری ہوتی ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے. اچھا, کل میں دیکھ رہا تھا مرتضی وہاب صاحب بیٹھے ہوئے تھے, بزنس کمیونٹی کے کچھ لوگ تھے, ان سے جو ہے وہ ڈسکشنز ہو رہی تھیں, کچھ پلیجز پرومسز ہو رہے تھے کہ معاملات کو حل کیا جائے گا. یہ ایسوسیشنز کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ابھی یہ سائٹ کے اندر جو ایشو ہوا, بڑا انفارچونیٹ ایک انسیڈنٹ ہوا جس کے اندر بلڈنگ کولیپس کر گئی, لیکن یہ سائٹ کی جو حالت ہے, اب سینس آف اونرشپ نہیں ہے, کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ حکومت کی چلیں ایک ذمہ داری ہے, آپ سمجھتے ہیں آپ کا کیونکہ خود ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے, لیکن یہاں پہ ایک عام آدمی کی بھی تو ذمہ داری ہے, وہ کیا پوری ہوتی ہے یا صرف باتوں کی حد تک رہ جاتے ہیں معاملات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یاسر بھی بات یہ ہے کہ ایسوسیشن ہوتی ہے, جب بھی کوئی انڈسٹری کام کر رہی ہو, چاہے وہ لیدر انڈسٹری ہو, چاہے وہ جو ہے ہاؤس ہولڈ انڈسٹری ہو, یا پھر اگر میں بات کروں ادوات کی انڈسٹری ہو, تو وہاں ایسوسیشن ضرور ہوتی ہیں. اور بارگیننگ اگر میں بات کروں تو کوئی بھی اگر فارماسیوٹیکل سائٹ پہ چلے جائیں تو کوئی کمپنی بات نہیں کرتی, ان کی جو ایسوسیشن ہوتی ہے وہ لازمی سی بات ہے, ان کی جو چیزیں جو ہائی لائٹ کرتے ہیں اس کے اوپر حکومت جو ہے کام کرتی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, ابھی ایک مثال میں دوں, ابھی ڈیورنگ اے پیریڈ جب یہ کرونا وائرس جب آیا تھا, جب صورتحال بڑی کمپلیکیٹڈ تھی, اس وقت بڑی تنقید کا نشانہ تھی حکومت جو ہے, حکومت سندھ, کیونکہ اس میں لاک ڈاؤن بھی کیا گیا, اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو انسان کو بچانے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ نے خود کہا کہ انسانیت بچ جائے گی, لیکن بات یہ کہ نہیں بچے گا, تو بات یہ ہے کہ کاروبار بچ جائے گا لیکن انسانیت کو ہم نہیں بچا سکیں گے. اس وقت ہماری جو پرائرٹی ہے وہ ہے انسانیت. تو اس پیریڈ کے اندر بات یہ کہ ہمیں بڑا سارا پریشر تھا, خاص طور پہ جو منی تاجر ایسوسیشن ہے ان کا آپس میں, کیونکہ آپس میں ان کا کولیشن ہے دیگر ایسوسیشن کے ساتھ, تو ان کا پریشر یہ تھا کہ تمام جو کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والے جو تاجر ہیں, جو چھوٹی مارکیٹس ہیں یا بڑی مارکیٹس ہیں, ان کو اون کیا جائے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, جب آپ کسی انڈسٹری کی جب آپ نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ عام عوام تک رسائی کیا ہو رہی ہے. میں بھی مثال آپ کو دوں, کیونکہ اس پیریڈ کے اندر 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھی, ہینڈ سینیٹائزر ہو گیا, ماسک ہو گیا, پھر اسی طریقے سے گلفس ہو گئے, یہ بڑے امپورٹنٹ آئٹم تھے. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ ماسک جو اگر یہاں 15 روپے کا مل رہا تھا, وہی ماسک 300 روپے کا جو ہے مارکیٹ میں مل رہا تھا. تو یہی اگر میں ہینڈ سینیٹائزر کی بات کروں, جو 250 کا ملنے والا تھا وہ یقین کریں مارکیٹ میں دستیاب نہیں تھا, اور وہ مارکیٹ کے اندر سے اس طریقے سے غائب ہو گیا تھا جس کی مثال نہیں تھی, اور وہی جو ہے وہ مارکیٹ میں 1100 روپے کا مل رہا تھا. تو اس وقت تاجر ایسوسیشن کہاں تھی؟ اس وقت جب عوام کو جب جو ہے وہ ایکسس دینی تھی, تو بہتر یہ تھا کہ وہ ایسوسیشن جو تھی وہ تمام جتنی پیرا میڈیکل اسٹاف ہے یا وہاں جو ہے وہ
میڈیکل سٹورز ہیں یا ان کے ساتھ جو جڑتی جو انڈسٹری ہے ان کو کم سے کم وہ چیزیں کہتے کہ بھائی ان چیزوں کو آپ کنٹرول کرو، لیکن وہ نہیں تھے. لیکن ایسا تھا کہ بات یہ کہ کھولو سب چیزیں. کبھی ایسا ہوتا رہا کہ اسی کراچی کے اندر بات یہ ہے کہ یہ سٹرائک ہوتی تھی تو سٹرائک کے اندر بند ہوتے تھے، کاروبار بند ہوتا تھا، تو جب بند ہوتا تھا تو کہتے تھے بات یہ کہ جب جو ہے وہ کاروبار کو جو ہے وہ رن کرو. اور کبھی ایسا ہوتا تھا جب ایسوسیشن جب وہ بلیک میل کرنے پہ جاتی تھی تو حکومت کو کہتی تھی ہم کاروبار بند کر دیں گے. جب حکومت نے کاروبار لاک ڈاؤن میں بند کیا تو بولا ہم کاروبار کھول دیں گے کورونا کے درمیان. تو ایسوسیشن کا جو کام ہوتا ہے وہ رسپانسبلٹی جو ہوتی ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی اگر اچھے سے نبھا لے تو حکومت کیونکہ بات یہ کہ انہی کے ساتھ بارگیننگ کر رہی ہوتی ہے. اور ابھی بھی اگر میں بات کروں جو آپ کی انڈسٹریل ایریا کے اندر جو واقعہ ہوا ہے اس واقعے کے اندر بات یہ کہ حکومت کی تو رسپانسبلٹی ہے، حکومت تو بات یہ کہ کام کر ہی رہی ہے، لیکن ایسوسیشن جو کام کر رہی ہوتی ہے وہ لازمی سی بات ہے ان کی جو ذمہ داریاں جو رسپانسبلٹیاں اگر وہ اچھے سے نبھا لیں، اگر کہیں کوئی غلط کام ہو رہا ہے اس کی نشاندہی کر دیں اور حکومت کو جو ہے وہ بتائیں کہ یار یہاں یہ چیز غلط ہو رہی ہے، تو لازمی سی بات ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن بھی ہوتا ہے اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت بھی کی ہوتی ہے اور مسائل بھی حل ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یہ فرمائیے ایک اور بڑا ایشو اب جس کے اوپر بات ہو رہی ہے، ہم تو روزانہ اس کے اوپر سوال کر رہے ہیں. جس طرح بارش کے بعد صورتحال رہی، وزیر اعظم صاحب نے ایک ہنگامی دورہ کیا، ایک ہفتے کے بعد ان کو خیال آیا شاید کہ دورہ کرنا چاہیے. بہرحال اس دورے کے بعد انہوں نے 1100 ارب روپے کا ایک پیکیج تو اناؤنس کر دیا. اس کے بعد کیا اپڈیٹ ہے یہ تو ذرا بتائیے آپ کے اینڈ سے کیا کام ہو رہا ہے؟ وہاں سے تو ہم روزانہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جناب وہ پیسے آئیں گے کس کے پاس؟ کیا ابھی تک معاملہ طے ہو گیا ہے جی، یا ابھی بھی طے ہونا باقی ہے کہ جی کوئی کمیٹی ہے جو یہ فیصلہ کرے گی؟ ابھی تک معاملہ طے کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ سمجھائیں. ابھی آپ نے خود کہا کہ یہاں وزیر اعظم صاحب بارشوں کے 7 دن بعد یا کچھ دن بعد یہاں آئے، کہتے ہیں کہ میں بات یہ کہ میرا جو ویژن ہے وہ قائد اعظم ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں آئینی طور پر، یا پھر اگر میں بات کروں پاکستان کے 73 سال کے عرصے کے اندر جب بھی ایسا ہوا کہ بات یہ کہ وزیر اعظم صاحب نے حلف لیا یا پریزیڈنٹ نے حلف لیا تو وہ دوسرے یا تیسرے دن قائد اعظم کے مزار پہ ضرور حاضری دینے کے لیے آیا. اس دفعہ ایسا ہوا کہ بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں وزیر اعظم صاحب 36 دن بعد مزار قائد پہ حاضری دینے کے لیے آئے تھے. تو یہ کراچی شہر تھا جنہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم کراچی سے، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ وزیر اعظم کراچی سے. لیکن بات یہ کہ رسپانسبلٹی، اگر کوئی آدمی رسپانسبلٹی سمجھے یہ بات سمجھے کہ بات یہ ہے کہ میں بھی اس کراچی سے جو ہے وہ میں لازمی بات میں الیکٹ ہوا ہوں یا سلیکٹ ہوا ہوں، اس عوام نے مجھے ووٹ دیا ہوگا، گھروں سے نکلے ہوں گے، اپنا گھر بار چھوڑا ہوگا، لویال چھوڑا ہوگا اور ایک طویل جو ہے وہ لائن کے اندر جو ہے اپنا وقت کے ساتھ ان کو ووٹ دیا ہوگا. اب صورتحال یہ ہے کہ ساری کام رسپانسبلٹی کا، جو بارشوں کا جو لازمی سی بات ہے 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹا اور 345 ملی میٹر بارش کراچی نے پہلی دفعہ فیس کی اتنے عرصے بعد کی، مطلب انسپیکٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں. پھر ناگہانی آفات جب آتی ہیں تو میں آپ کو بتاؤں ماضی کے اندر بھی ایسا ہوا ہے کہ بات یہ کہ اگر سندھ حکومت یہاں اگر بات یہ کام کر رہی ہے تو وفاقی حکومت لازمی سی بات ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے بڑے کا. اب وفاقی حکومت پہلے بھی ایسا ہوا کہ کبھی ایسا جو ہے وہ ہوا، ناگہانی آفات آئی، پھر بات یہ کہ برسات ہوئی، پھر ڈیم ٹوٹے، تو اس میں وزیر اعظم میرا خیال ہے وہ اس وقت نواز شریف تھا، تو وہ اس وقت 4 دن کے دورے پر یہاں اس نے اسٹے کیا سندھ کے اندر اور عوام کے ساتھ کھڑا تھا. لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں یہاں اب صبح آپ یقین کریں ٹیلی ویژن کھولیں، شام کو ٹیلی ویژن کھولیں، پچھلے 2 سال سے تنقید کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. عوام تک تو ایکسس جب ہو، ابھی اس وقت میں آپ کو بتاؤں سندھ میں آپ چلے جائیں، سندھ کے اندر اس وقت ہاری کے ساتھ جو پوزیشن ہے، جو کسان کے ساتھ جو صورتحال ہے، اس وقت ایگریکلچر برباد ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک وزیر اعظم صاحب نے کسی قسم کو کوئی سٹینڈ نہیں لیا، یہ وفاقی حکومت نے کوئی پیکیج اناؤنس نہیں کیا. بس وہ بات یہ کمیٹی بنا دی، اور کمیٹی اس سے پہلے بھی وزیر اعظم صاحب نے 162 روپے کمیٹی بنائی تھی اور اس 162 روپے کمیٹی کے ساتھ ساتھ ایک کراچی کمیٹی بنائی تھی کہ کراچی کے اندر جو ایشوز ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں. جب ایشو ہائی لائٹ کی اس کمیٹی نے بتایا کہ فوری طور پر کراچی کو 1000 ارب روپے کی ضرورت ہے، اگر آپ یہ دیں گے تو کراچی کی جو سمت ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. لیکن اس کمیٹی نے اپنی ریکمنڈیشن بھی دی، وہ 162 روپے کا اعلان ہوا، پھر قوم نے دیکھے 162 روپے جو کراچی والوں کو ملے، پھر کراچی میں جس طریقے سے وہ لیٹ آئے اور کراچی والوں کو لال بتی کے پیچھے لگا کے چلے گئے. میں 1100 روپے کا اور اعلان کرتا ہوں، تو یہ بلا وجہ آپ لوگ بھی سیریس نہیں لیتے، وزیر اعظم صاحب کی بات کو سیریس نہیں لیتے. اس کی وجہ ہے کہ 3 صوبوں میں تو ان کے پاس نمائندگی ہے، لیکن صوبہ سندھ والوں نے لازمی سی بات ہے ابھی اگر میں بات کروں 25 جولائی 2018 کے الیکشن میں اس طرف یہ نہیں آ سکے. اب نہیں آئے تو لازمی سی بات ہے اب ان کو فوبیا بھی ہے سندھ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کو 18ویں ترمیم ان کو نظر آتی ہے اور ایشوز جو ہے وہ اس پر بات نہیں کی جاتی ہے. اب میں نے ان کی اپنی نفیس جماعت جو تھی، خالد مقبول صاحب نے خود پریس کانفرنس کر کے کہا ان کے جو ایم پی ایز ہیں کبھی کونسل کا الیکشن نہیں لڑے، تو ان کو گلیوں کے باہر کوئی نہیں جانتا.
گلیوں کے اندر کوئی ان کو جانتا نہیں ہے، تو ان کو کیا پتہ کام کیسے ہوتا ہے۔ اور آج صورتحال کراچی کی کیا ہے، بات یہ کہ اس صورتحال کے اندر نگانی آفات کے اندر ہمارے تو جتنے وزیر تھے، ہمارے مشیر تھے، وزیر اعلیٰ صاحب کے ایڈوائزر تھے، پھر اسی طریقے سے MP MNA کراچی کے اندر عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن بات یہ کہ نہیں نظر آیا تو نہ وہ نفیس جماعت نظر آئی اور نہ تو PTI والے جنہوں نے آج عوام کی ہوئی نکال کے رکھی ہے، یہ لوگ نظر نہیں آئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ابھی آپ نے اپنے منسٹرز اور MPs کی بات کی، اس میں 2 یا 4 ایسے فگرز تھے جو زیادہ پرومننٹ ہیں، جو ہمیں زیادہ مین اسٹریم پر نظر آئے، میڈیا کے اوپر زیادہ پرو ایکٹیو نظر آئے۔ سعید غنی، ناصر حسین شاہ صاحب اور 1-2 لوگ اور ہیں شاید جو زیادہ پرو ایکٹیو رہے۔ سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جو دیگر منسٹرز ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں اور وہ کیوں اتنے ایفیشینٹ نہیں ہیں یا اتنے پروگریسو نہیں ہیں کہ ان کی پرفارمنس کے بارے میں بھی بات کی جا سکے، ایسا تاثر کیوں ملتا ہے؟ نہیں، یہ سمجھائیے۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ 21 جو ہے وہ تقریباً MNA کراچی سے، اب کراچی کے اگر 21 MNA تو اس میں سے 14 MNA وہ PTI کے پاس ہیں، 3 سے 4 MNA جو ہے وہ اس وقت MKM کے پاس ہیں، جو رہ جاتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں پیپلز پارٹی کے پاس۔ اور MP کی بات کروں تو MP کی زیادہ تعداد 30 MP اس وقت تحریک انصاف کے پاس ہیں، پھر اسی طریقے سے نفیس جماعت کے پاس ہیں، پھر اگر بات کریں تو TLP کے پاس بھی کچھ ہیں، کچھ ملا جلا جان پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہے۔ کراچی کے اندر یہاں 2 کرائٹیریے تھے، ایک بلدیات کی منسٹری تھی اور دوسرا میئر کراچی تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں ذمہ داری اور رسپانسبلٹی کس نے کیا نبھانی ہوتی ہے۔ تاثر کیوں آپ کو ملا میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں۔ 2013 کے اندر بلدیاتی ایک 2013 کے اندر یہاں جو کراچی جن کے پاس مینڈیٹ تھا، جن کا گورنر تھا، جن کا جو ہے وہ میئر بھی تھا، ڈپٹی میئر بھی تھا، جن کے پاس یہاں چیئرمین بھی تھے، MP MNA بھی تھے، اکثریت میں تھے، ان کا پریشر تھا کہ سندھ حکومت پیپلز پارٹی کے اوپر کہ آپ جو ہے وہ صوبائی اسمبلی میں بل پاس کریں 2013۔ اس کا پریشر یہ تھا کہ اس کے اندر اختیارات ہمیں دیے جائیں، اور اختیارات تقریباً 22 محکمے جو ہے وہ میئر کراچی نے اپنے پاس لے لیے، جس پر میں ایک مثال دوں کہ پہلے کہتے رہے کچرا اٹھانا میری ذمہ داری نہیں ہے، پھر مصطفیٰ کمال نے تنقید کی تو پتہ لگا 90 دن کا ان کو جو ہے وہ آرڈر بھی دے دیا کہ 90 دن آپ صفائی کرو، کچرا اٹھاؤ۔ تو پھر یہ کہتے رہے کہ میرے پاس جو ہے وہ رسپانسبلٹی نہیں ہے یا پھر اختیارات نہیں ہے۔ 22 محکموں کے اندر کچھ محکمے میں انگلیوں پہ آپ گنا دوں، یہ جو فاربریڈ کی گاڑیاں ہوتی ہیں جو آگ بجھاتی ہیں، اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی، اس پہ جتنی میں آپ کو بتاؤں کرپشن ہوئی ہے میئر کراچی نے کی، آپ سوچ نہیں سکتے۔ کراچی میں چھوٹے پارکوں بڑے پارکوں، یہ شارع فیصل پہ سراؤنڈنگ سینٹر میں پارک چل رہے ہیں، یہ جو درخت لگے ہوئے ہیں، پودے لگے ہوئے ہیں، جو گھاس لگا ہوا ہے، جو پھول لگے ہوئے ہیں، اور علاقوں کے اندر چھوٹے پارک ہوتے ہیں، یہ ذمہ داری میئر کراچی کی تھی اور جو ہے وہ میئر کراچی کی تھی۔ اگر میں بات کروں پھر اسی طریقے چھوٹے نالے بڑے نالے یہ میئر کراچی کی ذمہ داری میں تھے، پھر یہ انڈر پائپاس جو بنانے تھے یا روڈ کو جو مینیج کرنا تھا یہ بیسیکلی میئر کراچی کا تھا۔ پھر یہ کراچی میں بڑے بڑے ہورڈنگ آپ نے دیکھے ہوں گے، سپریم کورٹ نے آرڈر نکالا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اتنا ہلکا کام ہوا، لوگوں کہتے تھے پیسے نہیں ہمارے پاس کوئی، اس وجہ سے ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کتنا اربوں روپیہ تو صرف ان کراچی کے بڑے بڑے پینا فلیکس اور ہورڈنگ سے میئر کراچی نے کمایا، جس کا نہ سرے نہ پاؤں گے میں آپ کو بتاؤں۔ پھر اسی طریقے سے جو آپ کی جو ایسوسیٹس جو کمپنیز کام کرتی ہے اس کے اوپر سے جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ پارکنگ وغیرہ کی پارکنگ ہو گیا یا دیگر جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن ہو گیا، جو چھوٹے تاجر سے وہ بزنس جو تاجر سے جو ٹیکس آتا ہے وہ بھی میئر کراچی کے پاس آتا ہے۔ اختیارات کے ساتھ ساتھ بات یہ کہ ان کو ہر چیز وسائل دیے گئے، لیکن نہ کرنے والوں کی میں آپ کو بتاؤں 200 گاڑیاں ان کو دی گئیں یہاں کراچی کے اندر کچرا اٹھانے کے لیے۔ آپ یاسر بھی اٹھائیں کیمرہ میرے ساتھ چلیں میوہ شاہ قبرستان کے اندر، سر وہاں نئی گاڑیاں یقین کریں کہ وہاں اس وقت سڑ رہی ہیں گاڑیاں، اور اس کے لیے ہم نے درخواست بھی دی ہائی کورٹ کے اندر۔ پھر بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی زیادہ ان کے اوپر پریشر بناتی ہے تو کہتے ہیں پوری قوم کو جو ہے وہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے، پھر اختیارات میں انٹرفیئرنس کرتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے اختیارات کے اندر انٹرفیئرنس کر رہی ہے، جو انہوں نے نہیں کرنے تھے وہ بھی ہم نے کر کے دکھائے۔ شہید ملت انڈر پاس جو آپ نے دیکھا، پھر 12 منصوبوں کا ہم نے کرنگی کے اندر افتتاح کیا جو ہمارے اختیارات نہیں تھے، ہم نے کوشش کی کہ انٹرفیئرنس کریں۔ اب یہاں کراچی کے اندر میئر کراچی، ڈپٹی میئر کراچی، صدر پاکستان، پھر وزیر اعظم، 14 MNA، 30 MPA، پھر اسی طریقے سے 4 ڈسٹرکوں کے چیئرمین، پھر MP مطلب بات کروں تو کونسلر، UCO کے چیئرمین، یہ بیسیکلی اتحادی جماعت، نفیس جماعت اور جو اس وقت PTI کی حکومت، کراچی کو چاروں طرف سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر بات یہ کہ میں نہ مانوں والی ضد کرتے رہے تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عوام کا ہوتا ہے، لیکن عوام کو اب سمجھ آ چکی ہے یہ خواہ بلا وجہ جو ہے وہ لوگوں پہ جو ہے انہوں نے کام کرنا نہیں ہے۔ کراچی کا MKM نے سودا کیا صرف 4 سیٹوں کے لیے، 3 سیٹوں کے لیے کراچی ان کے ہینڈ اوور کر کے PTI کے، اور بات یہ کہ وہ نکل گئے اور آپ صورتحال دیکھ لیں کیا بنی ہوئی ہے اس وقت۔ اب یہ فرمائیے کہ آپ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کیا فورسی کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ لوگ بڑے نا امید ہو چکے ہیں، جس طرح کی شکایات موصول ہوتی ہیں، جس طرح کے پیغامات آتے ہیں وہ اس وقت بیان بھی نہیں کیے جا سکتے، لوگوں کے اندر غم و غصہ اتنا پایا جاتا ہے۔
نہ وفاقی حکومت کچھ ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوئی، نہ صوبائی حکومتوں کے پاس ایسا کوئی ہم نے دیکھا کوئی ان کے اینڈ سے کوئی کام ہوا جس کو دیکھتے ہوئے لوگ یہ سمجھیں کہ جناب آپ آنے والے وقت میں جو ہے لوگ مزید ووٹ دیں گے، یا اس وقت جو منتخب نمائندے یا جماعتیں ہیں ان کے اوپر اظہار اعتماد جو ہے وہ نہیں کر رہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسئلہ حل کیسے ہوگا اور یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ یہ اختیارات کے حوالے سے جب وفاق سے سوال کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی صوبوں کا کل اختیار تو صوبائی حکومتوں کے پاس ہے 18ویں آئینی ترمیم کے بعد سے۔ صوبائی حکومتیں یہ کہتی ہیں کہ جو ہمارے پاس کیونکہ وسائل کی صحیح طرح سے ترسیل نہیں ہو پا رہی، صحیح سے ڈسٹریبیوشن نہیں ہو پا رہی، اس وجہ سے ہم کام کرنے میں ناکام ہیں۔ تو یہ پھر عوام کہاں جائے، کس کے پاس جا کے سوال کرے؟ پھر تو وہ دیکھتے ہیں کسی تیسری قوت کی طرف وہ آ کے مسائل کو حل کرے، کیوں اس میں ناکام ہے؟ لیکن بات یہ کہ کراچی میں پچھلا 35 سال کا ایک جو کچرا تھا وہ کچرا 25 جولائی 2018 کو تھوڑا کچھ صاف ہوا۔ ٹھیک ہے، کراچی والوں نے ایم کیو ایم کو 25 جولائی 2018 کو ووٹ نہ دے کے کہا کہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ کلچر جو متعارف تھا کراچی کے اندر، ووٹ پڑ گیا یاسر آگے نکل جاؤ، ووٹ پڑ گیا نعیم امان صاحب آگے نکل جاؤ، ووٹ آلریڈی ان کے پڑے ہوتے تھے۔ وہ جو کلچر یہاں کلاشن کوف تھا، وہ جو کلچر بتا کلچر تھا، وہ جو کھالیں چھیننے والا کلچر تھا، وہ جو فطرہ پرچی کلچر تھا، پھر اغوائے برا تاوان کلچر تھا، پھر جو حالات کراچی کے تھے ایک سیکنڈ کے اندر کراچی بند ہو جاتا تھا۔ اب وہ کلچر 35 سال کا، اب بات یہ ہے کہ صاف ہوا ہے۔ اب اگر صاف ہوا ہے نا تو اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگے گا۔ لازمی سی بات ہے، ایک قوم جن کے ہاتھ میں قلم تھا کلاشن کوف دی گئی، وہ 35 سال کا کچرا اب جا کے صاف ہوا ہے تو اب چیزیں مینیج ہونا شروع ہوں گی، کیونکہ اب چیزیں ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے۔ کل آپ نے دیکھا کہ کل فیصلہ ہوا بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کا، آپ نے دیکھا کہ 200 کچھ دفعہ اس کو پھندوں پہ ٹانگا جائے، ان کو جو ہے وہ رسوب جو ہے ان کو ٹانگا جائے۔ تو بات یہ ہے کہ جو کراچی کے حالات تھے، بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کے اندر کئی سینکڑوں کے تعداد میں لوگوں کو دن دہاڑے جلا دیا، اور کتنے کروڑ روپے کے لیے؟ 10 کروڑ روپے کے لیے۔ کراچی کی جو صورتحال تھی یاسر، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کیلکولیشن کی جاتی تھی کہ بات یہ ہے کہ آج 30 ہو گئے، آج 35 ہو گئے، 40 ہو گئے۔ سر یہ جو بیسیکلی مافیاز تھے، کراچی اس مافیا سے جو ہے وہ اب جا کے آزاد ہو گیا ہے۔ اب آزاد ہو گیا، لازمی سی بات ہے جو ادارے ہیں وہ اپنی جگہ اب کام کرنے شروع ہوئے۔ پہلے فیصلے جو ہے وہ سیکٹر پہ ہوتے تھے، یونٹ پہ ہوتے تھے، تھانوں میں نہیں ہوتے تھے۔ آج وہ سیکٹر پہ فیصلے نہیں ہوتے، آج وہ تھانوں کے اندر ایشوز جو ہے سارٹ آؤٹ کیے جاتے ہیں، آج کورٹ کچہری تک لوگ جاتے ہیں۔ آج لوگوں کو بات یہ ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ اب انصاف ملے گا۔ یہ جو بات یہ ہے کہ جو نکلا ہے باہر، اب اس کے بعد اگر میں بات کروں، کیونکہ اب الیکشن آگے ہونے ہیں، الیکشن ہونے، اللہ کرے کہ یہاں پہ آر ڈی ایس سسٹم یا پھر اسی طریقے سے آر او کا رزلٹ دوبارہ جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن میں نہ روکا جائے۔ واللہ عالم میں آپ کو بتاؤں جہاں کام کرنے کی ضرورت پڑے گی، کراچی نے دیکھا اس دفعہ سر، اس دفعہ کیا دیکھا، اب ہم نے محسوس، مطلب ہم تو شروع سے کر رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری کے اندر ہے، کیونکہ آپ نے انٹرو میں بتایا کہ سعید بھائی سندھ کے دوروں کے اندر اسکولوں میں جا رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں کام کرتے ہوئے۔ بیسیکلی ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اپنی رسپانسبلٹی ادا کر رہے ہیں، تو لوگ جو رسپانسبلٹی ادا کرتے ہیں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو امید ہے کہ اللہ کرے گا کراچی میں جو لوگ ہیں ان کو بھی سمجھ آئے گی، جو کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ الیکٹ کر کے لے کر آئیں گے، اور وہ سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو۔ یہاں لوگ سمجھدار ہو گئے، الیکٹرونک میڈیا نے لوگوں کو باشعور کر دیا ہے، سمجھا دیا غلط کیا اور ٹھیک کیا ہے۔ اب اگر فیصلہ اگر کراچی کی عوام کرے گی تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی، میں آپ کو بتاؤں کہ میئر کراچی پیپلز پارٹی کا نہیں آیا، لیکن جب آئے گا پیپلز پارٹی کا میئر تو یہ الزام جو پیپلز پارٹی بھی لگتا ہے کہ کراچی کے لیے پیپلز پارٹی جو ہے ماضی میں کام نہیں کرتی رہی، یہ الزام میں آپ کو بتاؤں 100% یہ دھل جائے گا، یہ تاثر ختم ہو جائے گا۔ اچھا، یہ تو کلیم ہر جماعت ہی کر رہی ہے اس وقت، اور بلکہ کل تک تو میں دیکھ رہا تھا خرم شیر زمان ایک تحریک انصاف کے ایک رہنما ہیں، وہ یہ فرما رہے تھے کہ جو کراچی شہر کے اندر امن و امان بحال ہوا ہے اس کی ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہے، ان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ تو یہ کریڈٹ کی جنگ بھی تو چل رہی ہے، ذرا سمجھائیے نا کہ جب ہر شخص ہی کلیم کر رہا ہے کہ ہماری وجہ سے حالات بہتر ہوئے ہیں، تو پھر یہ امید رکھنا کہ جی لوگ نہ جانتے ہوں یا فیصلہ نہ کریں تو یہ تو بڑی زیادتی ہوگی۔ یہ ذرا سمجھائیے کہ یہ کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیں، یہ جو آ کے میڈیا کے اوپر کم سے کم خرم شیر زمان جیسے ہمارے بہت سارے بھائی، جن کو اگر میں بات کروں دیہڑی تنخواہیں اور ان کو ٹی اے ڈی اے پہ رکھا ہوا، اور ٹی وی پہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ سابقہ حکومتوں نے چوری کی، ہم لوگ فرشتے ہیں۔ بات یہ کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو اگر 18ویں ترمیم کی جب یہ بات کرتے ہیں تو 18ویں ترمیم کا مطلب صوبے خود مختاری۔ صوبے خود مختاری میں بات یہ ہے کہ یہاں کبا بھی جو ہے وہ نہیں اڑ سکتا بغیر وزیر اعلیٰ کی پرمیشن کے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ کیسے ان کی پرمیشن کے ساتھ یہ آپریشنز ہو گئے، یہ خامخواہ بلا وجہ کی جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرنے والی بات ہے۔ جب یہاں پر جب کراچی کے اندر لازمی سے وفاقی حکومت وہاں جب موجود تھی تو اس میں تمام صوبوں کے ساتھ اے پی سی کے اندر بیٹھ کے ڈسکس کیا گیا تھا کہ آیا ہم نے کراچی کیا بلوچستان کو بھی ہم نے
نے کلیئر کرنا ہے, فاٹا کو بھی کلیئر کرنا ہے, ہم نے وزیرستان کو بھی کلیئر کرنا ہے. تو اس کے اندر جو بیسیکلی آپ کا جو آپریشن, جو آپ کا نیشنل ایکشن پلان جب سٹارٹ ہوا تھا, تو وزیر اعلیٰ جو ہمارے سندھ تھے انہوں نے بیسیکلی ان کو ڈائریکشن بھی دی تھی, انہوں نے پلان بھی دیا تھا, اور اس پلان کے اوپر عمل ہوا. پھر ہمارے اوپر الزام لگا لیاری کے اندر وہاں گینگ وار جو ہے پیپلز پارٹی نے قائم کی ہوئی ہے. اگر بات یہ کہ ہم نے قائم کی تھی تو آپریشن کہ ہم ہی کرائیں گے, کہ ہم ہی ان کو مروائیں گے, ہم ہی ان کو بند کرائیں گے. آج آپ چلے جائیں, جو بات یہ ہے کہ بیچ کے اندر منصوبہ ساز لوگوں نے جو لیاری کے ساتھ کیا تھا, فیصلہ ساز لوگوں نے, آج چلے جائیں الحمدللہ بات یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا. لیکن اس سارے پروسیجر کے اندر اگر میں بات کروں, میں نہیں کہتا, ہمارے ادارے کہتے ہیں کہ اس کا جو بیسیکلی کریڈٹ جاتا ہے وزیر اعلیٰ کو جاتا ہے. اور سابق حکومت نواز شریف کی جو حکومت تھی اس کے اندر وہ خود وزیر اعظم صاحب نے ایکسیپٹ کیا کہ وزیر اعلیٰ جو سندھ تھا اس کے بہترین جو ہے اس کے احکامات تھے, اور بہترین پالیسی کے نتائج یہ نکلے کہ کراچی جو ہے وہ الحمدللہ کلین ہوا. آسیادی کراچی سر, بلوچستان میں آپ جائیں, بلوچستان کے اندر اغوا برا تاون کے کیسز آپ کے سامنے تھے. میں باحثیت اگر میں بات کروں اردو سپیکنگ پنجابی یا ہزارے وار یا پھر جو ہے دیگر قوم والے جو تھے وہ بلوچستان کا سفر نہیں کر سکتے تھے. آج آپ جائیں لوگ گوادر تک جاتے ہیں, آج جائیں کوٹا تک جو لوگ جاتے ہیں امن و امان ہے. تو ایسا نہیں کہ صرف کراچی کلین ہوا, یہ جو ہے وہ گند کچرا وزیرستان سے لے کر آپ کے جو ہے وہ فاٹا, پھر فاٹا سے بلوچستان کراچی, اور اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان جب کمپلیٹ ہو گیا تو پھر زد آپریشن تھا, لازمی سی بات, اس کو بھی کمان جو ہے وہ سنبھالی. لیکن اس سارے پروسیجر کے اندر ہمارے جو ادارے تھے جتنا کریڈٹ ان کو جاتا ہے میں سمجھتا ہوں اتنی حکومتیں اس وقت موجود تھیں ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. ورنہ اگر میں بات کروں, کیونکہ خرم شیر سید زمان کی اگر میں بات کروں تو بیسیکلی ان کو تو طالبان کے نام سے لوگ پہچانتے ہیں. ان کے جو بیسیکلی وزیر اعظم صاحب ہیں یہ تو طالبانوں کے ساتھ میٹنگیں بیٹھ کے کرتے رہے. طالبان کے ساتھ جو ہے, اگر میں ابھی بھی بتاؤں کہ ایک یورپی یونین میں میٹنگ ہو رہی تھی, اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں طالبانوں نے کہا ہماری جگہ پہ وزیر اعظم عمران خان سے بیٹھے گا. تو یہ تو بیسیکلی یہ تو اگر ان کو آپ جائیں گے نا تو ان تک آپ پہنچ نہیں سکتے سر. یہ تو مطلب بات صبح کچھ کرتے ہیں شام کو بھول جاتے ہیں. کراچی پہلی دفعہ کراچی کے اندر بہرحال یہ اب سلیکٹ ہو کر آگئے ہیں, اب ان کو لگتا ہی ہے کہ سب کچھ ہم نے کر دیا. خواب دیکھتے ہیں, خوابوں کی دنیا سے باہر نکلنا نہیں, خوابوں کی دنیا سے باہر نکالتے یہ. اچھا اب یہ فرمائیے کہ اب جس طرح کے معاملات جاری ہیں, دیکھیں اب یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ اب آنے والے وقت میں اگر کوئی چیز ہوگی, اگر کوئی بھی پارٹی ڈیلیور کرے گی تو وہ ایک میوچل کنسینٹ کے ساتھ, باہمی اشتراک کے ساتھ ہی ممکن ہو سکے گا. اس میں ایسا نہیں ہے کہ وفاق کا تعاون نہ شامل ہو اور صوبہ ڈیلیور کر جائے. اگر واقعتاً صوبے میں ڈیلیور کرنے کی نیت اگر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی تو اس کے لیے قدم آگے بڑھانا ہوگا اور وفاق کے ساتھ, اس کے تعاون کے ساتھ پھر کام کرنا ہوگا. لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ابھی بات ہو رہی ہے اے پی سی کے حوالے سے کہ جناب فیصلہ کیا جا رہا ہے آنے والے وقت میں جو حکومت کو جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کیا جائے گا. لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس کی انڈیکیشن دے دی ہے, اور آگے حالات جو ہیں وہ حکومت کے لیے مزید مشکل کیے جائیں گے. جب یہ ساری صورتحال ہوگی تو پھر مسائل تو اپنی جگہ رہ جائیں گے. کیا پیپلز پارٹی اس اتحاد کا آگے حصہ بنے گی؟ کیونکہ ابھی تک کوئی کلیئر انڈیکیشن نہیں ملی ہے. یہ ذرا سمجھائیے, کیونکہ ہمیں تو اپنا کام دیکھنا ہے نا, ہمارا کام کیسے ہو جائے گا, ہمارے حالات کیسے بہتر ہو جائیں گے. اگر آگے مزید کنفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں پھر بیکار ہیں ڈسکس کرنا کہ پیکیج آئے گا اور یہاں پہ جو ہے وہ کراچی کو جو ہے دوبارہ سے بنایا جائے گا. یہ تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. یاسر بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اے پی سی کو اگر فی الحال میں بات اس میں کر لیتا ہوں سر, اب باہر نکلیں کیمرہ لے کے, اب موچی کے پاس چلے جائیں, مونگ پھلی والے کے پاس چلے جائیں, دودھ والے کے پاس چلے جائیں, پتارے سے لے کر آپ ایک بڑے کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والے آدمی کے پاس چلے جائیں, سر عام عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں اس وقت. بلیو کریں, بات یہ ہے کرایہ دار کے پاس کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, بچے کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تنخواہیں ہیں نہیں, جو حالات آپ کے سامنے 1 کروڑ نوکریاں, لوگ بے روزگار ہو گئے. اے پی سی بات یہ کہ میں آپ کو بتاؤں پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ پارلیمنٹ کی بالادستی اور رول آف لا پہ یقین رکھتی ہے. 2 آپشن تھے ہمارے پاس کیا, تمام اپوزیشن جماعتوں کے پاس استعفے دیں اور گھر چلے جائیں. ٹھیک ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ تھا کہ جو آئینی جو ایک طریقہ کار ہے ہم اس کو فالو کرتے. ہم ان کو کہہ رہے تھے پارلیمنٹ پہ, اگر میں بات کروں قومی اسمبلی میں بلاول صاحب نے ایک تقریر میں کہا کہ عمران خان صاحب آپ قوم کے جو آپ نے وعدے کیے ہیں, آپ 100 دن مانگ رہے ہیں, ہم آپ کو 6 ماہ دیتے ہیں. آپ ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں, لیکن اگر آپ کام کریں گے ہم ساتھ مل کے کام کریں گے. لیکن اگر بات یہ کہ آپ نے کام نہیں کرنا تو سر پھر آپ اور ہم الگ.
لیکن ان 2 سالوں کے اندر آپ یہ مجھے بتائیں کہ ان 2 سالوں میں کوئی میگا پروجیکٹ کے دکھا دیں, کوئی بڑا منصوبہ بتا دیں. کوئی منصوبہ نہیں ہے ان کے پاس, سوائے وہ 92 کا ورلڈ کپ دکھاتے ہیں, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے. الٹا بات یہ کہ جی ٹی بی ریٹ 5.8 ان کو دیا, آج 0 پہ لے کر آ گئے. چینی 47 دیا, 105 پہ لے کے چلے گئے. ڈالر ان کو 116 پہ دیا, 168 پہ لے کے چلے گئے. بجلی 8 روپے کا یونٹ دیا, اب وہ 18 روپے اور بڑھ رہے ہیں. پھر سونا ان کو 57,000 جو ہے وہ پر تولہ دیا تھا, آج جو جائیں تو 125 روپے 1,25,000 یا 1,20,000 پہ پہنچا دیا انہوں نے. پھر دالیں, پھر ادوات, جہاں یہ لے جا کے کھڑا انہوں نے کر دیا. اے پی سی جو بلائی گئی تھی, یہ بات یہ کہ ہمارے درمیان کیونکہ اپوزیشن کے اندر تمام جماعتیں اس جو ہے وہاں وہ موجود تھی, اس طرح وہ نفیس جماعت اور ان کے جو اتحادی ہیں جن کو آہستہ آہستہ سمجھ آتی جا رہی ہے کہ بہرحال یہ کہ ہم ملک کی جو ہے وہ سلامتی بھی ہم نے خطرے میں ڈال دی ہے اس وزیر اعظم کے ساتھ مل کے, اور ملک کی جو اس وقت جو صورتحال ہے, جو حالات پیدا کر دی ہیں, وہ بھی اس وقت قوم کے سامنے. اے پی سی سے پہلے بات یہ کہ جو ہمارا ایک پہلے اے پی سی ہوئی تھی, مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا استعفے دیں, ہم لوگ گھر جائیں اور یہ بھی گھر جائیں, پھر اس کے منٹ ٹرم الیکشن ہو جائے. میں نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کی بالادستی اور رول آف لا پہ یقین کرتے ہیں. اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا, بلاول صاحب نے کہا کہ ان کو 5 سال کا ٹرن اوور پورا کرنے دیں. آئی آئی والے جن کو آج لوگوں کو تھا نا کہ یہ آئیں گے, کوئی 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ مکان, گورنر ہاؤس کو لائبریریاں بنائیں گے, پی ایم ہاؤس کو یونیورسٹی بنائیں گے, مطلب وہ جو ہے وہ جو انہوں نے کانسیپٹ کریٹ کیا تھا, کم سے کم ان کے اندر سے وہ تبدیلی کا جو ایک کانسیپٹ تھا وہ دور ہو جائے. پھر مدینے کی ریاست والے جو بات اگر میں بات کروں تو مدینے کی ریاست کے اندر سر پھر بات یہ گھر سے پھر سٹارٹ ہوتا ہے احتساب بھی. پھر احتساب گھر سے سٹارٹ نہیں ہوا, پھر علیمہ خان نے جو کچھ کیا, پھر میں اگر بات کروں پھر بات ذاتیات پہ آ جائے گی. مدینے کی ریاست کے جو دعوے دار ہوتے ہیں نا سر, وہ پہلے اپنے بچوں کو جو ہے وہ مسلم پاکستانی بناتے ہیں. تو یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ جو حالات آپ نے دیکھے, خود بچے برطانیہ کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, امریکہ کے اندر گھوم پھر رہے ہیں, اور یہ مدینے کی ریاست کے دعوے دار ہیں. یہاں وہ آتے ہیں تو ان کو ہمیشہ نئی امی ملتی ہے, واپس جاتے ہیں ادھر نیا ابو ان کو ملتا ہے. تو یہ صورتحال, یہ دعوے دار کرنے والے. پھر اے پی سی کے اندر بات یہ ہے یاسر بھائی, جو چیزیں طے ہوئی اس کے اندر طے یہ ہوا کہ دیکھیں اگر نہیں نکلے نا باہر تو یہ ساری عوام نکل جائے گی. بات یہ کہ عوام نکلی نا یاسر بھائی, نہیں پھر کسی لیڈر کی نہیں مانے گی. سوال نہیں ہے بھی, سوال یہی آپ سے, آپ نے کہا عوام نکل جائے گی. عوام تو یہ چاہتی تھی کہ جناب دیکھیں بجلی کے نرخ بڑھائے گئے, اس کے اوپر کوئی احتجاج ہوتا, کوئی آواز بلند کرتا. ایک سوائے جماعت اسلامی کے انہوں نے کہا کہ جی اے پی سی کے اندر شرکت نہیں کرتے, اس کی وجہ یہ کہ عوامی ایشوز کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا, اس وجہ سے ہم اس میں شامل نہیں ہوتے. عوام کی رائے بھی یہی ہے, ہمارا انٹریکشن رہتا ہے, فیڈ بیک ملتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن کے اوپر جو ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہے, جتنی حکومت کی ذمہ داری ہے تقریباً اتنی ہی ذمہ داری اپوزیشن کی بھی ہوتی ہے کہ عوامی مسائل کے لیے آواز بلند کرے, یا اے پی سی کرے کہ جناب یہ جو مہنگائی ہے اس وقت, یہ جو آل ٹائم ہائی کے اوپر ساری چیزیں جو ہے وہ پہنچ چکی ہیں, پیٹرول دستیاب نہیں ہے, آٹا گھی چینی تمام چیزیں مارکیٹ سے ناپید ہو رہی ہیں, اس کے لیے اگر کوئی اسٹیپ اٹھایا جاتا. ہو یہ رہا ہے کہ جناب جب اے پی سی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ نظر آتا ہے کہ جی ہمارے خلاف کیسز بنائے گئے, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اسی کے اوپر زیادہ زور رہا. تو یہ کب اپوزیشن ریئلائز کرے گی کہ جناب جب عوامی مسائل کے لیے آواز اٹھائیں گے تو عوام سڑکوں پر ہوگی, لیکن اگر اپنے کیسز کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو پھر سڑکوں پہ آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ لیکن بات یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے کہا جماعت اسلامی صرف کے الیکٹرک کے جو ہے پروٹیسٹ میں نظر آئی, ایسا نہیں ہے سر. ہم نے پروٹیسٹ ریکارڈ کیا کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر ایک نمائندگی صوبے کی. اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے صوبائی اسمبلی میں احتجاج کرنا, اور ہمارا کام ہے قومی. یہاں تو وفاق والے بھی کر رہے تھے کہ وہ جو وفاقی جماعت ہے وہ بھی احتجاج کر رہے تھے. پہلی دفعہ ایسا ہوا جو ادارہ متعدد ادارہ ہے, وہ اس ادارے کی مطلب جن کے پاس کمان ہے وہ بھی احتجاج کر رہے تھے. مطلب میں آپ کو بتاؤں, گورنر سندھ سے لے کر ان کے تمام ایم پی اے, تمام سے مراد ہے سینکڑوں کی تعداد میں ان کے ایم پی اے, وہ کے الیکٹرک کے باہر دروازہ بجا کے کہہ رہے ہیں بھائی میں ایم این اے ہوں. اب ان کو بتانا پڑ رہا ہے میں ایم این اے ہوں. یہ تو ان کی صورتحال ہے. پھر خود آپ نے دیکھا کہ آج سے کچھ دن پہلے ان کا جو سابقہ کراچی ڈویژن کا صدر تھا, وہ زیدی صاحب, کیا نام ہے ان کا, میں ذہن میں نہیں آ رہا ہے, وہ انہوں نے کہا جی میں جو ہے وہ 12 اپنی حکومت پی ٹی آئی کو میں بتاؤں گا کہ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ گیس کیوں نہیں مل رہا کراچی کو. تو یہ ان کی صورتحال ہے. پھر میں اگر بات کروں, بات یہ ہے کہ اپوزیشن جو جماعت یہاں اگر ہمارے پاس قومی اسمبلی کے اندر, ہم نیشنل اسمبلی کے اندر جب ہم احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں نا, دیکھیں جو ہے وہ فورم کون سا ہے احتجاج ریکارڈ کرائیں. 2 راستے, ایک آپ روڈوں پہ آ جائیں, آپ احتجاج ریکارڈ کرائیں. ہم نے کے الیکٹرک کے خلاف 4 سے 5 پروٹیسٹ کیے, اور جو پروٹیسٹ کیے وہ آن دا ریکارڈ ہے. پھر ہم جب قومی اسمبلی کے اندر بات یہ ہے کہ آپشن پہ جب جاتے ہیں, قومی اسمبلی میں کہتے ہیں چینی مہنگی ہو گئی, آٹا مہنگا ہو گیا. جو کھڑا ہوتا ہے ہمارا ممبر, جو کھڑا ہو کے کہتا ہے یہاں سیمنٹ مہنگا ہو گیا, یہاں پر گیس مہنگا کر دیا, اتواد مہنگی کر دی, تو
तो सूरत हाल पता है क्या होती है, रात को जब घर आते हैं ना, वो बेगम बताती है कि आपको एक लेटर घर में रिसीव हुआ है। कौन सा लेटर? नेब का लेटर आया है। वो नेब उसको बुला लेती है। ये जो 90 की दहाई की सियासत कर रहे हैं, बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फिर ये जो है वो जिया के टाइम पे नहीं डरी, मुशर्रफ के टाइम पे नहीं डरी, हमें लेटर भेज भेज के डरा रहे हैं। 73 साल के सारे केस हमारे खोल दिए। फिर बात ये है कि जो मीडिया ट्रायल हमारा हो रहा है कि कभी गोले गंडे वाले के पैसे निकल रहे हैं अकाउंट से, कभी वो टीन डब्बे वाले के पैसे निकल, किधर गए सारे पैसे? वो पैसे किधर चले गए? तो 12 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर मैं बात करूं, जरदारी साहब ने जेलें काटी और उनको पता था ये जो लोग हैं मंसूबे बनाते हैं, फैसले सुनाते हैं, अब हम नहीं डरते। अब आर्टिकल 6 पड़ा हुआ है इस वक्त ना, अब कोशिश करें आने वाले ना, हमने तो कहा चाबियां ले लो, बजाय किसी के कांधे पे बंदूक रख के चलाने के 2 साल 2 साल जाया कर दिए, चाबियां लो, बेहतर है खुद ही आ जाओ। लेकिन आर्टिकल 6 पड़ा हुआ है हमारे लिए भी, आपके लिए भी। हम इस्तीफे देंगे तो हमारे लिए आर्टिकल 6 तैयार है, आप आना चाहो तो आ जाओ, आर्टिकल 6 तैयार है। बात ये कि जो काम हम कर गए ना सर, ये बात ये कि मंसूबा साज लोग, फैसला साज लोग जो हो गए, उनको समझ आ गई अब करें क्या। फिर दूसरा ये एपीसी के अंदर ये चीजें तय हुई कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, रोडों पे जाएंगे, आवाम के दरमियान जाएंगे। एक ऑप्शन हमने वो रखा जो तमाम जमातों ने साइन किया कि अगर आखिरी टाइम पर मंसूबा साज लोग अल्लाह ना करे हमारे खिलाफ बगावत करेंगे, हमारे खिलाफ वो कहेंगे कि नहीं अमरीत आ गई है, तो फिर हम याद रखें इस्तीफे तैयार हैं। फिर अवामी मसाइल की बात होगी, क्योंकि वो तो ये भी मैं देख रहा था कि रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है माशाल्लाह, एक तो 2 दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज़ाना होती हैं। वो यही बताते हैं कि ये जी कोई एनआरओ शनारो मांग रहा है कि मामला हल करा दिया जाए, बस इसी के लिए कोशिश हो रही है। क्या ऐसा ही है? अब एनआरओ बात ये कि असल जो एनआरओ का जो अगर मैं स्लोगन है ना, वो स्लोगन में आपको बताऊं एनआरओ किसको बोलते हैं। हमने तो एनआरओ मांगते तो हम तो ये जेलें नहीं देख रहे होते ना सर, हम तो बैठे होते इस वक्त बाती की सीटों के ऊपर। ये भी इस वक्त बाहर बैठा हुआ जो हमारे साहब का वजीर आजम साहब है, उनको कहा था कि भाईजान वो मिसाक जमहूरियत पे अमल करो ना, इतना इनको आगे लेके जाओ, बाद में पछताना आपने, ये नहीं समझे। एनआरओ कहते हैं जिनको ये कहते हैं ना चपड़ासी ना रखूं, ये इमरान खान साहब ने कहा था मैं इसको चपड़ासी ना रखूं, साथ बैठा हुआ था, आज उसको वजारत दी हुई है। इसने कहा जी मैं कराची की सबसे बड़ी टारगेट किलर जमात मैं कभी इत्तेहाद नहीं करूंगा, उसको एनआरओ दिया उनको, जमात है। फिर पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, अब देख लो उसको कहाँ बिठाया हुआ है, इसको बोलते हैं एनआरओ, इसको बोलते हैं दिस इज एनआरओ सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया, हमसे बात की, बात हुई कुछ सियासी मामलात के ऊपर। इस वक्त जो मामला जारी है खासतौर पर एपीसी से और अवामी मसाइल के हवाले से हमने कोशिश की इस सेगमेंट में गुफ्तगू करें, कैसे हल किया जाएगा, किसकी कितनी जिम्मेदारी है इसको भी समझने की ज़रूरत है। इस चीज़ का तयन हो जाना चाहिए कि किसके पास कितने इख्तियारात हैं और किस तरह डिलीवर कर सकेगा। मामलात आगे तभी बढ़ेंगे जब अवामी मसाइल के हवाले से बात की जाएगी। इसी बात के साथ प्रोग्राम का अख्तिताम करेंगे। कल इंशाल्लाह आपसे